नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आज कुरान के मोती में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह का लाख शुक्रिया। लेसन 21 है। तो हम आए अपनी नीयतें अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लें और देखते हैं कि सब्र करने वालों को कैसे बेहिसाब अजर दिया जाता है, कि सब्र क्या होता है, किस वक्त हमें करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है। और फिर हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स देखेंगे कैसे हम लोग सब्र सीख सकते हैं और कब हम सब्र सीख सकते हैं इंशाअल्लाह। तो सूरत सबसे पहले कुरान की आयत को देख लेते हैं। सूरत ज़मर आयत नंबर 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या इबादल्लज़ीना आमनुत्तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना व अर्दुल्लाहि वासिअतुन इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 10। आप कह दीजिए कि ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो अपने रब से डरते रहो। जो लोग नेक काम करते हैं इनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और अल्लाह की ज़मीन वसी है। बिलाशुबा सब्र करने वालों को इनका अजर बिला हिसाब दिया जाएगा, लाइक इन्फिनिटी। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या अजर है सब्र करने वालों का। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। कुल कह दीजिए, या इबाद यानी कि कौन कह रहा है किसको? अल्लाह सुब्हाना ताला हुक्म दे रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप कह दीजिए ए मेरे बंदो, या इबाद। कौन से इबाद, कौन से मेरे बंदे? अल्लाजीना वो जो आमीनु ईमान लाए, लाइक मोमिन बंदे। इत्तकू डरो, किससे? रब्बकुम अपने रब से। क्यों? लिल्लजीना इनके लिए जिन्होंने अपने रब से डरो किन बातों में? इनके लिए जिन्होंने अहसानु अच्छा किया, फी यहाँ हाज़िहि दुनिया इस दुनिया में, हसना भलाई है। इनके जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छा किया उनके लिए भलाई है। और क्या है? वह अर्दु और ज़मीन, किसकी ज़मीन? अल्लाह की। अल्लाह वासिउन वसी है, कि अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी है उन लोगों के लिए जिन्होंने भलाई की इस दुनिया में। इन्नमा बेशक युवफ़ा पूरा पूरा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अस्साबिरूना किनको दिया जाएगा? साबिरून को दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अजरहुम अजर अपना, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। तो सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के उनके सब्र का अजर दिया जाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब यहाँ पर सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। उसमें यह है कि दुनिया में इंसान मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात करता है। कभी हालात इसकी मर्जी के मुवाफिक होते हैं और कभी नामुवाफिक। यहाँ इंसान को फ़ायदा के साथ नुकसान का तजुर्बा भी होता है। खुशगवारी के साथ साथ नाखुशगवारी का सामना भी करना होता है। ऐसी सूरत हाल में इंसान के लिए लाजिम है कि वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी और भलाई पाने के लिए तकलीफ दे हालात में नागवार सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए सब्र से काम ले। तो सब्र होता ही उस वक्त है जब नागवार हालात हों। अल्लाह से बेहतरीन अजर की उम्मीद रखे और उसके पास उसके लिए मोटिवेशन क्या होता है सब्र का? कि अल्लाह ताला से बेहतरीन, अल्लाह ताला से अजर का वो उम्मीदवार होता है और आखिरत में बेहिसाब अजर की तवक्को रखते हुए अपने आप को ऐसे रद्द अमल से रोक ले जो अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है। यानी कि जब हालात नागवार हों उस वक्त ऐसे काम से अपने आप को रोकना। अब मोमिन क्या है? मोमिन मुत्तकी होता है। तो मुत्तकी जो इंसान वो हर वक्त अपने आप को बचाता रहता है अल्लाह ताला के नापसंदीदा काम से। हत्ता कि जब वो नापसंदीदा काम उसको उसे करने का दिल चाह रहा होता है, ऐसे नापसंदीदा हालात में, ऐसे तकलीफ दे हालात में, किसी को बात कर दी, किसी ने कोई काम कर दिया, तो उस वक्त भी अपने आप को उसके बुरे अखलाक से रोकना, अपने आप को बचाना, उसको सब्र, वो सब्र की फॉर्म में हो जाता है। ठीक है। भड़कने वाली बात पर भड़के नहीं, नामवाकिफ सूरत हालात से उलझे नहीं
जोश की बजाय होश से काम ले और नाजुक मौके पर जज्बात को थाम ले। जिसको सब्र की सिफ्त मिल गई वो कामयाब हो गया। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला यहाँ पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि मेरे मोमिन बंदों से कह दो जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाते हैं कि वो अल्लाह की अताअत करते हुए इसकी नाफरमानी से बचते हुए तकवा अख्तियार करें। अब अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला डायरेक्टली मुसलमानों को भी तो या मोमिनीन को भी तो डायरेक्ट कह सकते थे ना, मगर अल्लाह ताला ने एक और ऑथेंटिकेशन साथ लगा दी कि मेरे हुक्म के बाद ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी है, कि उस पर ये एम्फसाइज करने के लिए अल्लाह ताला ने इस तरह से बयान किया कि कह दीजिए कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए इनसे कि मेरा ये हुक्म है। तो अब इसमें देखें हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि इसमें एम्फसाइज, इसमें जोर कितना है इस बात में। जो लोग इस दुनिया में अपने रब की इबादत और इसकी इताअत करते हुए अच्छे अमाल करते हैं, इनके लिए आखिरत में अच्छा बदला है, और वो बदला जन्नत है, और दुनिया में भी अच्छा बदला है, और वो बदला सेहत, रिस्क, मदद और दीगर चीजें हैं। यानी कि सब्र करने वालों के लिए दुनिया में भी अजर है और आखिर में तो अनगिनत अजर है। और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, बस तुम वहां हिजरत कर जाओ जहां तुम अपने रब की इबादत कर सको, क्योंकि सब्र करने वालों को आखिरत में बगैर किसी मुकर्ररा हद के और बगैर किसी तादाद और मिकदार के सवाब दिया जाएगा, और ये सब्र करने वालों के अजर और सवाब को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यह तफसीर अल मैसर। कुल या इबादल्लज़ीना आमनुत्तक़ू रब्बकुम, आप के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालेकुम सलाम, I'll send you right now, okay? तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरते रहो, और डरते डरते ही अपनी सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे करके गुजारनी है। और जब हमारे हालात नासाजगार हो, हमें गुस्सा आया हो, हमारे हमारा दिल चाह रहा हो कि दुनिया सारी तहस नहस कर दे, उस वक्त भी अल्लाह से डरते हुए कोई ऐसा फसाद वाला काम नहीं करना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए। अब जहाँ पर कल हमने पढ़ा था सलावात भेजने का जो है वो क्या अहमियत है, तो उसमें जो है आप जहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है तो दिल से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलावात भेजें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मेरे इन बंदों को जो ईमान लाए हैं अल्लाह पर और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की इताअत करते हुए इसकी नाफरमानी से बचते हुए इसका तकवा इख्तियार करें। जो लोग इस दुनिया में अपने रब की इबादत और इसकी इताअत करते हैं, अच्छे अमल करते हैं, लिल्लज़ीना अहसनु फी हाज़िहि दुनिया हसना, इनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है, दुनिया में भी अच्छा बदला है, और इसके साथ साथ आखिरत में भी अच्छा बदला है, यानी कि 2 in 1 सिचुएशन है। वह अर्दुल्लाहि वासिया, और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। अगर एक जगह अच्छे काम नहीं हो सकते तो तुम हिजरत कर जाओ जहां तुम अपने रब की इबादत कर सको। यानी कि एक जगह आपको बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं, आपकी जॉब के सिलसिले में, आपके रहने के सिलसिले में, आपके बच्चों के सेटल डाउन होने के सिलसिले में, तो आप सब्र बजाय कि वहां पर आप फसाद वगैरह और वो चीज़ों को आगे लेके चलें। अगर आपके लिए आसान है कि आप हिजरत कर जाएं, तो खैर हिजरत करना आसान तो नहीं होता, बहरहाल अगर आप अल्लाह के लिए हिजरत कर जाएंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेहतर हालात बना देगा। अब जैसे आजकल बड़े अफसोस की बात है कि अपने मुसलमान मुल्कों में जो है वो अपने दीन को प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ राइट इतना नहीं है इंसान का। इंसान अब इवन के वहाँ पर मसाजिद, अरब ममालिक में मसाजिद भी ऐसी हैं जहाँ पे बेचारी औरतें अपने बच्चों को लेके नहीं जा सकती। बच्चों को लेके जाने के लिए वहाँ पे कोई ऐसा खास इंतजाम नहीं किया हुआ कि औरतों के लिए, जिन औरतों ने खुशू खुजू के साथ अलहदा नमाज पढ़नी हो, बच्चों वाली औरतों को का अलहदा इंतजाम हो। यहाँ नॉर्थ अमेरिका में मैंने बहुत देखा है कि यहाँ पर अक्सर मसाजिद में ऐसा इंतजाम होता है
کہ جن عورتوں کے پاس بچے نہیں ہیں اور وہ آرام سے سکون سے نماز پڑھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے علیحدہ بندوبست ہوتا ہے، اور بچوں والی ماؤں کے لیے بڑی بڑی مساجد میں علیحدہ بندوبست ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال بچوں کو بھی شروع سے ہم جب مساجد میں لے کے جانا شروع ہوں گے، تبھی ان کی جو ہے وہ محبت پیدا ہوگی نا مساجد کے ساتھ۔ تو اس طرح سے ایسا کوئی سسٹم میرے علم میں نہیں ہے جو کہ عرب ممالک میں ہے۔ تو وہاں پر جو ہے ایون ایک دفعہ تو میں، جب کہ میرے چھوٹے بچے تھے، تو کوئی بڑی مسجد تھی جہاں میں رہتی تھی، تو وہاں میں گئی تو نماز کا ٹائم تھا، تو انہوں نے سیکیورٹی والوں نے ہمیں روک لیا کہ آپ لوگ اوپر نہیں جا سکے کیونکہ آپ کے پاس بچے ہیں۔ تو پھر خیر بہرحال ہم نے وہیں نیچے سیکیورٹی کے پاس ہی جائے نماز منگوا کے وہاں پہ نماز پڑھی، اور ہم لوگوں کو آواز بھی نہیں آ رہی تھی نماز کی وہاں پہ، اور وہ وہاں کے ملک کی سب سے بڑی مسجد تھی، دیکھنے سے ایک تعلق رکھتی تھی۔ بڑا افسوس کا مقام تھا، مگر یہاں پر اب جون سی مسجد میں چلے جائیں آپ کے لیے، بہرحال ایک تو لوگ کمپرومائزنگ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچے یہاں پر آئیں گے تو مسجد سے محبت ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اکثر جگہوں پر جو ہے بچوں کے لیے علیحدہ انتظام ہوتا ہے، ایون ہم لوگ جہاں میں رہتی ہوں وہاں پر بھی بچوں کے لیے علیحدہ انتظام ہوتا ہے۔ تو بے شک ہماری نیت نہیں بھی تھی ارم والوں کو چھوڑ کے آ کے یہاں پہ بسنے کی، بعد میں اتنی آسانی یہاں پہ اسلام کے لحاظ سے ہمارے اتنی آسانی ہو گئی کہ جو کہ وہ آسانی ہمیں جو ہے وہ باقی ممالک میں ملنا تھوڑا مشکل تھی جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے تھے۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ استخارہ کر کے یہاں پر آئے، یہاں پہ ہجرت کی، تو جو ہے آسانی اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں کہ آپ بتا دیجئے اللہ کے بندوں کو جو کوئی اہم حکم ہوتا ہے تو خطاب کا انداز یوں ہوتا ہے، ایک اللہ کا حکم ہے اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بن جائے، تو 2 in 1 کام ہے۔ تو اس میں کتنی خوبصورتی ہے اس کام میں، تو اجر بھی اسی حساب سے ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے جو چیز تقوی کا تقاضا کرتے ہیں، ان صفات کو اپناتے ہوئے اللہ اپنے بندوں کو ایسے کاموں کی طرف ابھار رہا ہے جو واقع اس کو اس دنیا میں بھی عزت دینے والا ہے اور آخرت میں ان کی شان بڑھانے والا ہے۔ الذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں حسنا ہے کہہ کر بہت زبردست طریقے سے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اگر تم ناپسندیدہ حالات میں بھی اچھے کام کرتے ہو، کیونکہ حسنا صرف ایک وقت نہیں ہوتا، جب حالات مواقف ہوں تب تو انسان کے لیے نیکی کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ نیکی کریں گے، اپنی مرضی ہو رہی ہے، اور جب حالات ناسازگار ہوں تب انسان کا رویہ کیسا ہے، تب انسان کو پھر بھی وہ نیکی کرنے کا جذبہ ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ اچھے حالات میں وہ جذبہ ہے، تب انسان کا اصل ٹیسٹ شروع ہوتا ہے، تب وہاں پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی اسی طرح بہت بڑھ کے دیتے ہیں۔ تو اللہ بطور انعام اس شخص کے لیے جو کہ صبر کرتا ہے دنیا میں اس کے لیے پسندیدہ مواقع پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں اللہ انسان کو رزق اور نفس مطمئن، یعنی کہ جیسے مرضی حالات ہوں آپ کا دل خوش ہو تو، اور شرح صدر عطا کرتا ہے، یعنی کہ آپ کا سینہ کھل جاتا ہے، آپ کی سوچ بڑی ہو جاتی ہے، آپ کا نیگیٹو تھنکنگ سے آپ دور ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ کھل جاتا ہے، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ ایک صبر کرنے والے لوگوں کے چہرے پہ آپ دیکھیں کہ ایک عجیب قسم کی جو ہے نا، ایک خاص قسم کی ان کے چہرے پہ نا اطمینان ہوگا، وہ ہر وقت ایک پیسفل کنڈیشن میں ہوں گے۔ حسنہ کی صورت میں تو آخرت کا اجر پھر کیا ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ یہ حکم مومن کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ الذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، غیر مومن کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عباد اللہ زین آمنو، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے دنیا بھی پاکیزہ زندگی ہے اور آخرت بھی، جیسے کہ سورہ نحل میں ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص بھی نیک عمل کرے، وہاں مرد ہو یا عورت، بشرطے وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کے اعمال بہترین عمل کے اعمال کے ساتھ انہیں ان کا اجر ملے گا. اب ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اجر جو ہے اس کی شرائط کیا ہے. ایک تو انسان دل، زبان اور اس کے اعضاء، کہ دل سے یقین ہو کوئی بھی اچھا ہم کام کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، دل میں یقین ہو کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، جتنا خلوص ہوگا اتنا زیادہ اجر ہوگا. اور یہ یقین کامل ہو، ہماری ایمانیات بہت، ہماری جو بلیف سسٹم ہے وہ بہت زیادہ فرم بیسڈ ہو. اس کے بعد ہم زبان سے ادا کریں ہاں لا الہ الا اللہ، اور ہم سنت کی پیروی کریں، اور اپنے اجزاء سے، اپنے لمب سے، اپنی باڈی سے ہم شو کریں کہ جو ہمارا دل کہہ رہا ہے ہماری باڈی بھی وہی کہہ رہی ہے، ہمارا اندر اور باہر دونوں ایک جیسا ہے. تو اس لیے اجر کا مستحق وہی انسان ہے جو ایمان رکھتا ہو، مومن ہو، زبان سے ادا کرتا ہو، اور اپنے اجزاء سے، اپنی زبان سے صبر کے ٹائم اچھی باتیں نکالتا ہو، اپنے اجزاء سے اچھی نماز پڑھ کے ان اعمال کو بہترین طریقے سے ادا کرتا ہو، تو ان کے لیے یہ وعدہ ہے. اب بہت سارے نان مسلم ہیں جو کہ اچھے کام کرتے ہیں، صبر کی اعلیٰ مثال وہ دیتے ہیں، تو مگر یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں ایمان نہیں ہے تو ان کے لیے اجر بھی کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے خوبصورت لوگوں کو سب کو ایمان کی طرف لے کر آئے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، یعنی کہ سب سے بڑا صبر انسان کو تب کرنا ہوتا ہے جب وہ ہجرت کرتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. اب آپ ایک سمپل سا موو لے لیں کہ جب آپ نے ایک گھر کو، کرائے کا گھر ہے یا دوسرا گھر ہے کہ آپ سے ری لوکیشن کرنی ہے، تو آپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ کو مہینوں مہینوں لگ جاتے ہیں جس جگہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے پیکنگ کرتے ہوئے، پلاننگ کرتے ہوئے، اور جس جگہ آپ نے جانا ہے وہاں پر جا کے سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوئے. کم از کم 1 سال تو کہیں نہیں گیا کہ آپ سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں، چیزیں اپنی ترتیب میں، آپ کی روٹین جو اپنی ترتیب میں آ رہی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ تو آپ کی مرضی کی ہجرت ہے نا. جب آپ نے ایک ایسی مائگریشن کی ہے یا ایسا آپ نے ری لوکیشن کی ہے جس میں آپ کی مرضی نہیں شامل، اور آپ کو اپنی سب سے بہترین اور خوبصورت چیزیں چھوڑ کے جانی ہونگی. کبھی کبھی اولاد چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کشتی پہ سوار ہو جائے، بے شک آپ کی بچہ سوار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، تو اللہ کے لیے وہ بری جگہ پہ چھوڑ رہے تھے نا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے کتنے لوگ جو تھے وہ جب ہجرت کر رہے تھے، ری لوکیٹ کر رہے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کر رہے تھے، ایک تو ان کی جان پہ بہت زیادہ خطرہ تھا، پھر جو ہے انہوں نے اپنی ساری جو ہے اپنی آرام دہ چیزیں چھوڑ کے، اور آگے جا کے پتہ بھی نہیں کہ کیسے زندگی ہوگی، کچھ پتہ نہیں ہے. جب ہم موو کرتے ہیں تو ہم تو اگلے کا جو ہے پورا بایو ڈیٹا، اسکرین اور کرائم چیک، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. مگر اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کی، اور آگے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا وہ کچھ بھی نہیں پتا، اور کیسے جا کے وہاں پہ آگے لا الہ عمل کرنا ہے، کیا پلاننگ ہونی ہے، کچھ بھی نہیں پتا. بس اللہ کے توکل سہارا کرتے ہوئے وہ جگہ چھوڑ دی، کیونکہ وہاں پہ اب جو ہے اسلام قائم کرنا مشکل ہو رہا تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ایک بالکل صحرا میں جہاں پہ پانی اور چرند پرند کا نام و نشانی، وہاں پر اپنے بیوی بچوں کو صرف اللہ کے کہنے پہ چھوڑ کے چلے گئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی یہاں پر جو ہے وہ. اب دیکھیں ان کی توکل اور ان کے صبر کا نتیجہ دیکھیں کیا ہوا کہ آج مکہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ پیسفل جگہ بنی ہوئی ہے. تو یہ ہے وہ اجر جو کہ انسان کرتا ہے. تو ہجرت بہرحال ہم بات کر رہے تھے ہجرت کی، کہ ہجرت بہرحال ناسازگار حالات میں جو کہ انفیوربل کنڈیشن، اس میں ہجرت کرنا واقعی بہت مشکل ہے، اور پھر اس میں صبر کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا ہجرت کرنے کا، تو اپنے آپ پہ ذرا لا کے دیکھیں وہ سچویشن، کہ آپ کے اپنے گھر میں انالائز کریں کہ کیا آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے. ایک عورت ہے، اس کے لیے کچن کی ایک ایک چمچہ اور ایک ایک ہانڈی جو ہے اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے کچھ اور جائے نہ جائے میرے کچن کی چیزیں چلی جائیں، اتنی وہ جو ہے نا اس میں اس کو محبت ہوتی ہے اپنے کچن کی چیزوں سے، کچن کی مشینری سے، کچن کی کراکری سے، ہر چیز سے. تو اگر آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے ہجرت کر کے جانا ہے اور آپ نے کچن کی کوئی چیز نہیں لے کے نہیں جانی، تو آپ کا کیا حال ہوگا. یہ تو میں صرف کچن کی چیزوں کی بات کر رہی ہوں. تو حضور ان لوگوں نے، جن لوگوں نے ہجرت کی تھی ہمارے دین کو زندہ رکھنے کے لیے، ان لوگوں نے تو اپنے کھانے پینے کے سامان کی پرواہ بھی نہیں کی، اور جو ہے وہ جیسے مرضی ہو انہوں نے جو ہے سب کچھ چھوڑا
اور ہجرت کر کے چلے گئے. یعنی کہ آپ ٹریولنگ کے ٹائم پہ کتنا کو سامان آپ لے کے جا سکتے ہیں. ہاں 1 بیگ 2 بیگ جو کہ آپ کے لیے آسانی ہو وہاں پہ کیری کرنے کے لیے, باقی تو سب چیزیں آپ نے چھوڑ کے ہی جانی ہے نا. تو اللہ کے لیے جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ان کا اجر بھی دیکھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو بتا دیا کہ تم لوگ جنتی لوگ. سبحان اللہ. اپنے شہر میں عبادت نہ کر سکنے والے کا عذر قابل قبول نہ ہوگا. اپنے وطنوں اور شہروں کا بہانہ بنانا یہ عذر نہیں ہے. اگر کوئی ایک جگہ اچھا نہیں کر سکتا دوسری جگہ چلا جائے. کہ اگر ہمیں عبادت میں کوئی مسئلہ ہے, یا اکثر جب میں ہمیشہ جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ نارتھ امریکہ موو کرنا ہے تو ہم لوگ کہاں سے شروع کریں, تو میں ہمیشہ ان کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ جہاں پہ مسجد ہے اس کے آس پاس کی جگہ جو ہے آباد کریں, اور مسجد کے لوگ جو آنے جانے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیسے جو ہے یہاں پر ہم لوگ مسجد کے قریب رہتے ہوئے اپنے دین کو کیسے سلامت رکھ سکتے ہیں. تو جہاں بھی آپ ریلوکیشن کریں تو ہمیشہ ہمیشہ مسجد کا دھیان رکھیں کہ مسجد جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی فیزیبل ہوگی اور کتنا ہمارے لیے مسئلہ ہوگا مسجد میں جانے کے لیے. تو وہاں سے ہمیشہ سٹارٹ کریں, اور وہاں سے جب آپ سٹارٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ آپ کے جو ہے نا باقی سارے کام اتنے اچھے اللہ تعالیٰ کر دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. کہ اور پھر یہ ہے کہ یہاں کی جو نارتھ امریکہ جو باہر کے ملکوں کی مسجدیں ہیں یہ جو ہے یہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہے, یہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز نہیں ہے مسلم ممالک کی طرح. تو یہاں پر ہے پھر آپ مسجد کے ساتھ جب کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور مسجد کی جو ہے تھوڑی بہت دیکھ بھال میں بھی حصہ لیتے ہیں, اس کی صفائی میں, وہاں پر لوگوں کی مدد کرنا اور اسلامک کلاسز کروانا, تو یہ بھی اپنے مائنڈ میں اپنی نیت بنائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہت زیادہ اجر دے گا. تو اللہ تعالیٰ بہت سارے مسئلے آپ کے لیے آسان کر. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے قریب رہنے سے تھوڑی بہت دشواریاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں جاب میں جانے کے لیے, بچوں کے لیے, مگر آپ کی اگر نیت خالصاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مخصوص ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ سارے مسائل آپ کے اس طرح سے آسان کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو ہمیشہ ایسی جگہوں پر جو ہے ضرور فوکس کیا کریں. نافرمانی کی جگہوں کو چھوڑنے کا وجوب. سعید بن جریر کہتے ہیں کہ جس کو نافرمانی کا حکم دیا جائے اس سے چاہیے کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے. جیسے کہ ہم سورۃ کہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے وہ نوجوان جو تھے فتنے کے ڈر سے وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور اصحاب کہف جی کی بات جو ہے سورۃ کہف میں ہے, تو وہ جا کے غار میں جو ہے انہوں نے پناہ لے لی تھی اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کے لیے کتنا اجر رکھا, اور ان کی مثال سے ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر لی کہ اگر وہ لوگ جو ہیں اللہ پہ توکل کر کے وہاں سے فتنے والی جگہ سے جا کے کسی غار میں چھپ سکتے ہیں تو ہمارے لیے, اور اللہ تعالیٰ ایک غار میں ان کے لیے کیا کیا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا, تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مکہ سے نقل مکانی کر لو, اور اس آیت میں اس شہر سے ہجرت کرنے پر ابھارا جا رہا ہے جس میں نافرمانیاں غالب آ جائیں. یعنی کہ مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر اب اسلام کو پریکٹس کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. اس کے مقابلے میں مدینہ میں جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے تو وہاں پہ ایک ماحول پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا, پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ, کیونکہ وہاں پہ لوگ تمہارے لیے اسلام پریکٹس کرنا زیادہ آسان ہوگا, وہاں پہ لوگ تمہارا زیادہ محبت کر رہے ہیں یہاں مکے کے بجائے, تو مکہ چھوڑ دو. زمین رب کی عبادت کے لیے وسیع کی گئی ہے. یا عباد الذین آمنوا ان ارضی واسع فاعبدون. سورہ عنکبوت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, بے شک میری زمین وسیع ہے سو تم میری ہی عبادت کرو. کہ جہاں پہ عبادت آسان ہو وہاں پر اس جگہ جا کے بسنے کا اللہ تعالیٰ کے ایک خاص رحمت اور آسانی پیدا ہوتی ہے. اب سم ٹائم آپ کو دنیاوی فائدے نہیں بھی نظر آ رہے ہوتے, جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ آپ کو اگر دنیاوی فائدے نہیں بھی نظر آ, مگر آپ کی اگر نیت یہاں پہ ان ملکوں میں آنے کی یہ ہے کہ آپ نے کمانے کے لیے جانا ہے, اور اب آپ کو یہاں آ کے پتہ لگا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ یہاں پہ عبادت کتنی آسان ہوگی, تو آپ اپنی نیت یہ کر لیں کہ میں عبادت کے لیے یہاں پر ان ملکوں میں آسان عبادت ہے اور اپنی مرضی سے ہم لوگ اپنے دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں, تو وہ نیت کر لیں کہ میں اس لیے یہاں پر آئی ہوں. تو نیت آپ اپنی چینج کر لیں اور اللہ کے لیے خالصتاً کر لیں, پھر اپنی اسی نیت پہ فرم رہیں, اور جہاں بھی آپ موو کریں ود ان دس نارتھ امریکہ یا یورپ کے جگہوں پر موو کریں تو اپنی مسجد جو ہے اس لوکل مسجد جہاں بھی آپ نے موو اس کے اراؤنڈ رہنے کی کوشش کریں. تو یہ تو ایک نمبر 1 لیسن ہونا چاہیے کوئی بھی یہاں پہ آئے کہ اپنی عبادات جو ہیں وہ ان کو کمپرومائز نہ کریں کسی بھی حالت میں,
ٹھیک ہے، تو جتنا رزق تو پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، جتنا رزق آپ کے نصیب میں ہے، آپ چاہے 10 گھنٹے کام کریں، 1 گھنٹہ، وہ تو آپ کو مل ہی جانا ہے۔ تو اپنی لائف کو اس طرح سے بیلنس کریں کہ آپ کی عبادات متاثر نہ ہوں۔ یہاں پہ نارتھ امریکہ میں رہنے سے یہ ہے کہ آپ اگر مسجد کے قریب نہیں ہے نا، تو آپ اگر مسلمانوں والے ایریا میں نہیں ہے، تو آپ کی عبادات بہت متاثر ہو سکتی ہیں، چانسز ہیں زیادہ کہ آپ کی عبادت بہت متاثر ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر آپ کے کولیگز تھوڑے بہت مسلم ہوں گے، تو ایٹ لیسٹ جس بھی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہوں گے، تو وہ سارے مسلمان مل کے ایک ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں گے، بھائی ہم نے اپنا جو بریک کا ٹائم ہے اس میں نماز جب جماعت مل کے پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ کے جو کمپنی کے جو ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں وہ بھی آپ کی ہیلپ کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کی عبادت کا ٹائم ہے تو ہم ان کو عبادت کا ٹائم دیں، یا جاب شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی جاب ڈسکرپشن میں یہ لکھوا لیں کہ میری عبادت کا ٹائم پلیز کمپرومائز نہ کیا جائے، اس کے علاوہ بے شک میں اوور ٹائم کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اتنے آسانی آپ کے لیے کر دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب تم پر زمین کی کسی جگہ میں اپنے رب کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے، تو تم اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری زمین کی طرف چلے جاؤ، جہاں تم اکیلے اللہ کی عبادت کر سکو۔ بس عبادت کے مکانات اور جگہیں بہت وسیع ہیں، جبکہ معبود ہر جگہ ایک ہی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو ہجرت کر کے مکہ کی ایسی وادی میں آگے تھے جہاں پہ نہ کھانے پینے اور پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو بس اللہ کے لیے انہوں نے بس کی، اور اللہ نے آگے ان کے لیے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے جا چکے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں پتا کہ پیچھے میرے بیوی بچے زندہ ہیں، مر گئے ہیں۔ وہ تو جب واپس آئے انہوں نے اتنا آباد مکہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح میرے بیوی بچوں کی حفاظت کی۔ تو اللہ کے کام کرتے ہوئے، اللہ کے لیے اپنی زندگیاں مخصوص کرتے ہوئے، ایون آپ کی سمپل عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کیوں نہیں ہے، ان کے لیے جب آپ اپنے آپ کو اس کو سینٹرلائز کر لیں گے نا، اس کے اوپر فوکس ہو جائیں، تو باقی سارے کام آپ کے ویسے ہی ہو جائیں گے، جیسے کہ ون ون سچویشن ہے، 2 in 1 سچویشن ہے۔ آپ آخرت کے پیچھے بھاگیں، دنیا آپ کے پیچھے ذلیل ہو کے آ جائے گی۔ اور اس کا سب سے خوبصورت جو ہے، ہمیں واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ اور یہ وہ نہیں ہے کہ یہ وہ خاص نبی تھے تو ٹھیک ہے، وہ خاص نبی اور ان کے اوپر تو بہت ساری کرامات اللہ تعالیٰ کی تھی، مگر اگر ہم بھی سنت ابراہیم پہ چلنے کی کوشش کریں تو وہ کرامات اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرخم تسلیم ہو جائیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے تھے۔ ہجرت کرنے والوں کے لیے وسعت کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا، یعنی کہ ایک دروازہ بند 100 کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک مشکل دیتا ہے نا، تو وہ مشکل میں تھوڑا اینالائز کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کتنی پیدا کر دیتا ہے، اور اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کہ انسان اس مشکل میں بھی خوش ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی سوچنے والا دماغ اور دیکھنے والی آنکھ ہو کہ وہ دیکھے کہ اس مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی، فار ایگزامپل کوئی بندہ بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کو جو ہے وہ کوئی ہیلپ اس کے گھر میں نہیں ہے، مگر اس کی آس پاس کمیونٹی میں اتنے لوگ اس کو محبت کرنے والے، اس کو ہیلپ کرنے والے مل گئے ہیں کہ وہ حیران ہی ہو گیا ہے کہ میں بیمار تو یعنی کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کا سوشل سرکل اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے میں یہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ رحم کر دیا ہے۔ اس کے لیے دن کے کھانے آ رہے، شام کے کھانے آ رہے، اس کو اپوائنٹمنٹس پہ لے کے جانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اور یہ ساری آنکھیں دیکھی میری زندگی میں مثالیں ہیں، اور لوگوں کے لیے واقعی بڑی آسانی ہو جاتی۔ ایک بندے کے اوپر طرح اگر کوئی رینٹ کا ایشو آ گیا ہے، یا کوئی بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کا ایشو ہے، اور وہ ماں جو ہے پریگننٹ ہے فار ایگزامپل، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ نہیں کر سکتی، تو اس کے آس پاس کمیونٹی اتنے لوگ اس کو مل جاتے ہیں جو کہ وہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کریں، اور آسانیاں جو ہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا کر دیں گے۔ آپ کا پھر کوئی کام نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس میں اللہ کے کاموں میں آپ مداخلت نہ کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے طریقے سے کام کراتے ہیں نا کہ آپ خود، لوگ آ کے آپ کے دروازے پہ نوک کریں گے کہ آپ کو فلانی ہیلپ چاہیے، فلانی ہیلپ چاہیے، تو آپ ہم سے کہیں، ہم آپ کے لیے کرنے کے تیار ہیں۔ ایون آپ شرما کے کہہ بھی رہے ہوں گے نا نہیں نہیں یہ تو، مگر پھر بھی کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کہ وہ، ان لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اگلا شرما رہا ہے یا واقعی اس کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ ان کے بغیر کہیں بھی ان کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ صرف اللہ پہ توکل، اپنے مشکل حالات میں اللہ پہ توکل کریں، اور پھر اپنے آس پاس نظر دوڑائیں کہ جو آسانی آپ کو آپ کے اچھے حالات میں نہیں ہوگی، وہ آسانی آپ کو آپ کے مشکل حالات میں ملے گی، اور واقعی یہ ہوتا ہے۔ بس سوچنے والی نظر چاہیے، اللہ پہ توکل چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا،
جنہوں نے اپنے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور تکلیف کی وجہ سے اس کو ترک نہیں کیا۔ اب دیکھیں نا، فار ایگزامپل آپ کمیونٹی میں ہے جو کہ بچوں کے پروگرامز وغیرہ کرواتے ہیں، اب آپ کو نہیں پتا کہ میں کیسے کرواؤں، آپ بس انیشیٹ لے لیتی ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ ایک دفعہ ایک بندے نے ہیلپ کی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میری کنٹینیوس ہیلپ کرے گا تو ہی جو ہے میرے بچوں کے پروگرامز کروانے میں میں صحیح رہ سکوں گی، ایون کہ وہ ہیلپ آپ کی اگلی دفعہ نہیں بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اچھی ہیلپ آپ کے لیے مہیا کر دیتے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ صبر کریں اور اللہ پہ یقین کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے دروازے کھولتے ہیں نا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر دیکھیں نا، ایک اچھا خوبصورت سائیکل چل پڑتا ہے، پھر انسان کا وہی کام کرنے کو دوبارہ دل کرتا ہے، پھر دوبارہ اس کو لگتا ہے کہ میری کوئی ہیلپ نہیں ہے، ایسا مجھے نظر نہیں آ رہی ہیلپ، پھر دوبارہ وہ ہیلپ اللہ تعالیٰ کہیں سے معجزے کے طور پہ اتار دیتے ہیں۔ تو یہ بار بار پھر انسان کو وہی کام کرنے کو دل کرتا ہے، اپنے آپ کو جان بوجھ کے اس اسٹیٹس پہ انسان لاتا ہے اور پھر وہ انجوائے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ میریکلز کو۔ صبر کا بے حساب اجر، امام شوکانی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے صبر کے مقابلے میں ان کو وافر اجر عطا کرے گا، اتنا کہ اس اجر کو کوئی محفوظ کرنے والا محفوظ نہیں کر سکتا اور کوئی حساب کرنے والا اس کا حساب کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کہ اتنا اجر ہوگا بے حساب۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کبھی بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ، یعنی کہ اس قدر بارش ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بارش کب رکے گی، اور وہ جو ایک بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے، کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ، یعنی کہ ایک عام انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کتنی بارش ہوئی ہے اور کتنا پانی اکٹھا ہو گیا ہوگا؟ کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو اس کو آپ امیجن کریں کہ ایسا صبر والوں کے لیے ایسا اللہ تعالیٰ اجر دیں گے جس کا کوئی میجرنگ اسکیل ہے ہی نہیں، کوئی میجرنگ ٹول اس کا ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی ویئنگ مشین ہے اس کے لیے کہ اس کو میئر کر سکے کہ یہ کتنا کتنا بے حساب ملا ہے اس کو۔ یہ تو ہوگی آخرت کی بات۔ اب دنیا میں بھی انسان ایسا، دنیا میں کہتی ہوں کہ صبر کے بعد اچھا انسان وہ صبر کرے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس کے بعد اگر آپ کو ایک چیز مل جائے نا تو آپ کی ساری دنیا کا ٹائم جو ہے نا پرفیکٹ خوبصورت گزرے گا۔ اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ دل کا اطمینان، پیسفل ہارٹ۔ اور یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، یہ پیسفل ہارٹ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ والا دل دے جو کہ ہر وقت مطمئن ہو اپنی خوشیوں سے، اپنی آسائشوں سے، اپنی نعمتوں سے، اپنی تکلیفوں سے۔ ایک خوبصورت دل اگر انسان کو مل جاتا ہے نا تو انسان کی عادات، انسان کا بات چیت کرنے کا طریقہ، انسان کا ڈیل کرنے کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والے کو ناپ اور تول کر دیا جائے گا سوائے صبر کرنے والے کو، ان کو بھر بھر کے دیا جائے گا۔ اور روایت کیا جاتا ہے کہ آزمائشوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو جب اجر دیا جائے گا تو ان کے لیے نہ ترازو نصب کیا جائے گا اور نہ صحیفہ کھولا جائے گا، ان پر صبر کے اجر کو بغیر حساب کے انڈیل دیا جائے گا، اتنا اجر ان کے لیے ہوگا اور انسان حیران رہ جائے گا۔ اب اگلی بات تو اس سے بھی زیادہ کمال کی ہے، جب عافیت والے آزمائش والوں کو فضیلت، جب آخرت میں جو آزمائش والوں کو دیکھیں گے نا کہ ان کو کتنا اجر مل رہا ہے، تو جو عافیت والے لوگ ہیں، جو ہمیشہ بلس لائف جنہوں نے گزاری ہے، وہ آزمائش والوں کی فضیلت دیکھیں گے تو وہ وش کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی سوئی بھی چبھے، آپ کا دل کرے کہ آپ کو سوئی بھی چبھے، تو وہ اس وقت جنت میں جو ہے وہ لوگ سارے یہ آزمائش، وہ یہ ڈیزائر ہوگی ان کی کہ کاش ہمیں دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے، کہ کتنا اجر ان کو مل رہا ہے۔ اور صبر کی 3 اقسام ہیں، 3 کائنڈز ہیں، کہ گناہ اور معاصی کے مقابلے میں صبر اور اس کے ارتکاب سے بچنا، کہ آپ صبر کریں، گناہ کا کام ہو رہا ہے، آپ کہیں گئے، آپ نے نماز پڑھنی ہے اور وہاں میوزک چل رہا ہے اور گناہ کا کام ہو رہا ہے، آپ کے لیے وہاں نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، آپ کا دل کر رہا ہے کہ یہ ریسٹورینٹ میں توڑ پھوڑ دوں اور اس کو جو ہے نا کہوں کہ آپ جو ہے وہ یہ میوزک بند کریں، میں نے نماز پڑھنی، آپ وہ جگہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور کسی جو ہے تکلیف والی جگہ پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے ہیں۔
فار ایگزامپل رمضان میں آپ نے کہا ہے کہ میں نے ڈرامے نہیں دیکھنے، اور نہ ہی میں جو ہوں کوئی ایسا کام کرتی جو کہ میں عام دنوں میں کروں، اور انشاءاللہ یہی میں آگے کنٹینیو کریں گی. تو جن کو ٹی وی کے ایڈکشن، سوشل میڈیا کے ایڈکشن ہونا، ان کے لیے اس ایڈکشن سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر ڈیفینیٹلی آپ تھوڑی کوشش کریں گے، صبر کے ساتھ وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور ہیلپ کریں گے. تو وہ بھی صبر ہوتا ہے، گناہ سے بچنے کو بھی صبر کہتے ہیں. اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو روکنا، یعنی اطاعت پر جمے رہنا. جیسے روزوں میں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے صبر ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، یا ایسی جگہوں پر ہم صبر کر رہے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت زیادہ مقصود ہے، کہ آپ آپ کا ڈیزائر ہے کہ آپ جو ہے وہ کام کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی نہیں کرنا تو آپ نہ کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو صبر میں، اپنے آپ کو ایک اذیت میں لا رہے ہیں اور اس میں صبر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ صبر ہو گیا. اور اللہ کی تکلیف دہ قضاء اور صبر پر، اور قضاء قدر پر صبر کریں کہ آپ کے اوپر کوئی مشکل حالات ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے آپ صبر کریں، اور کوئی ایسے الفاظ یا کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آپ سرزد ہو گئی. یعنی کہ فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ کوئی فوت ہو گیا، آپ کا بہت پیارا کوئی فوت ہو گیا، تو بجائے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا شروع کر دیں، چیزیں توڑنا شروع کر دیں، اور جو ہے آہوزاری کرنا شروع کر دیں، اور بلیم گیم کرنا شروع کر دیں کہ اس کی وجہ سے فوت ہوئے، اس کی وجہ سے فوت ہوئے، آپ چپ کر کے اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے حاضر حضور جو آپ کے پیارے فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں. تو کتنے دو مختلف ایٹیٹیوڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، تو آپ کو دکھ غم ضرور ہوگا، مگر اس دکھ اور غم میں آپ کے آنسو بھی بہیں گے، آپ کا اونچا اونچا رونے کو بھی دل کرے گا، مگر آپ جو ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی ایسا برا کام نہ کریں اس میں جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ شامل ہو جائے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کیا بتایا ہوا ہے کہ کوئی بھی مشکل آئے تو آپ اٹھ کے نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی جو ہے نا طاقت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ صبر کی طاقت دے. تو اللہ نے ایسے صبر کرنے والوں کے لیے کسی حد، تعداد اور مقدار کے بغیر بے حساب اجر کا وعدہ کیا ہے. اس آیت کا حاصل کلام صبر کو لازم کرنا ہے. اس آیت سے خاص بات جو پتہ چلتی ہے وہ صبر کرنا ہے. اب ہم نے یہ پڑھ تو لیا، اب صبر کیا چیز ہے؟ صبر یصبرو کا مصدر ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو روکنا. اس کے لغوی معنی ہے کہ میں نے ایسے کام میں اپنے نفس پر صبر کیا، یعنی اس کام پر نفس کو روک لیا، یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے روک لیا. اور اس کے کنسیپچل میننگ کیا ہے کہ اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا جس سے اور جس پر نفس کو روکنا واجب ہے، یعنی کہ نفس کو نافرمانیوں سے روکنا اور فرائض کو لانا صبر ہے. یعنی کہ آپ فرائض کرتے ہوئے بھی اگر آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہے اور آپ اس پہ صبر کریں، اور بجائے کہ منہ سے یہ کہیں کہ یہ ایک ایسی مسجد ہے میرے لیے یہاں پہ پڑھنا مشکل ہوگی نماز، اور لوگ جو ہے بالکل احتیاط نہیں کرتے اور لوگوں کو شور جو ہے اس طرح، تو اس طرح کی باتوں کی بجائے آپ اپنے فرائض پہ دھیان دیں اور باقی سب چیزوں پہ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت نازل کرے گا. امام راغب کہتے ہیں کہ صبر سے مراد نفس کو اس انداز پر روکنا جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے، یا اس چیز سے روکنا جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے. کہ اپنا جو آپ کا انداز ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کا جو ہے ایکشن، سو بوتھ تھنگس، ایٹیٹیوڈ اور ایکشن، کہ آپ کا جو ہے وہ طریقہ کار اور آپ کا جو ہے وہ عمل، دونوں جو ہیں وہ شریعت سے، آپ کے اسلامک طریقے سے دور نہ ہو، شریعت سے ثابت ہوتے ہو. کہا گیا ہے کہ نفس کو بے صبری اور ناراض ہونے سے روک لینا، اور زبان کو شکایت کرنے سے روک لینا، اور اعضاء کو اضطراب یا بے چینی سے روک لینا بھی صبر ہے. یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ، جب آپ کے آزمائش آئے اس وقت آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ اس طریقے سے کام کریں کہ باقی لوگوں کو اس سے نقصان نہ پہنچے، زبان سے نقصان نہ پہنچے آپ کی کسی کا. اور کہا گیا کہ یہ نفس کی عادات میں سے اچھی عادت ہے جس کے ذریعے سے انسان ایسا کام کرنے سے رک جاتا ہے جو اچھا اور خوبصورت نہیں ہوتا. یہ نفس کی قوتوں میں سے قوت ہے جس کے ذریعے وہ اپنی اس حالت کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے معاملے کو قائم کرتا ہے. تو جو صبر جو انسان کرتے ہیں اور جن کو صبر کی عادت ہوتی ہے، ان کے نفس کے اندر، ان کی سیلف کے اندر ایک خاص قسم کی پاور ہوتی ہے. اب وہ پاور ایک دن میں تو آ نہیں سکتی، وہ آہستہ آہستہ آپ اپنے اندر وہ پاور ڈیولپ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے اندر وہ پاور آپ ڈیولپ کرتے ہیں. صبر روشنی ہے، وہ صبر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور صبر روشنی ہے. یہاں نور کا لفظ نہیں لیا گیا. اب نور اور روشنی میں فرق ہے.
نماز کو نور فرمایا گیا ہے. ضیاء میں حرارت بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جو روشنی ہے اس میں حرارت بھی ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل الشمس ضیاء، یعنی کہ اس نے سورج کو روشنی تیز روشنی والا بنایا ہے. روشنی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو وہ ایک تو لائٹ بھی دیتی ہے اور ایک آپ کو ہیٹ بھی دیتی ہے. تو صبر بھی جو ہے وہ روشنی ہے جیسے سورج کی طرح. تو سورج کی روشنی میں حرارت ہے اور صبر میں بھی تپش، یعنی کہ آپ کو غصہ آتا ہے اور تلخی بھی ہوتی ہے، کیونکہ صبر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اسی بنا پر نماز کو نور کہا گیا ہے کہ نور میں جو ہے وہ آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. اور صبر کو ضیاء کہا گیا ہے کیونکہ صبر میں مشقت اور تکلیف پائی جاتی ہے. صبر کی اور 3 اقسام کیا ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا، اللہ کے اطاعت پر کار بند رہنا اور صبر کرنا، اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا. یہ آگے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا. اور اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے دل میں بلیف آف قدر، بلیف آف ڈیسٹنی ہمارے دل میں اسٹرانگ ہوگا، یہی ہمیں چیز موٹیویٹ کرے گی کہ ہم اپنے فیصلوں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے صبر کا اظہار کریں. صبر کو آپ صبر اپنے جو پریکٹیکل پوائنٹ ہے نا، ایمانیہ، دا بلیف آف ڈیسٹنی، کہ ایمان، قدر پر ایمان کا جو پریکٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے صبر کریں. کہ زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو، اور ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے فساد پیدا ہو یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. سو اگر آپ نے اپنا بلیف سسٹم فار ڈیسٹنی اسٹرانگ کرنا ہے تو اس کو اپنے دل میں پہلے اسٹرانگ کریں، پھر آپ کے اعضاء اور آپ کی زبان میں وہ صبر کی صورت میں نظر آئے گا. اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا، اپنے نفس کو حرام کام کے ارتکاب سے روک لیں اگرچہ اس کا سبب بھی پایا جائے. یعنی کہ آپ کے لیے بہت ساری دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ، فار ایگزامپل آپ سمجھ لیں کہ واٹس ایپ، سوشل میڈیا پہ آپ کو جو ہے وہ ایون جب بھی آپ سوشل میڈیا بیٹھے ہو تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا سوشل میڈیا. تو اپنے آپ کو، اور اس میں آپ زیادہ تر دیکھیں گے 90% کام صرف آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. تو اس دور میں جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اپنے آپ کو اس کام سے روکنا کہ میں نے صرف یوزفل چیزوں کے لیے اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے، یوزفل چیزوں کے لیے میں نے واٹس ایپ یا میں نے فیس بک یا جو بھی چیز آپ سوشل میڈیا کے طور استعمال کرنی ہے، تو وہ آپ کی چند 4-5 چیزیں ہوں گی، وہ 8-10 منٹ لگیں گے، چلے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اور پھر اپنے آپ کو آپ نے روک لیا کہ باقی آپ نے چیزیں نہیں کرنی، تو وہ بھی آپ کو نفس، آپ حرام کام سے آپ نے اپنے آپ کو روک لیا. ٹھیک ہے، وہی آپ نے 3-4 گھنٹے کسی اور یوزفل کام میں لگا لیں. پھر صحیح بخاری میں ہے، وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت زنا کے لیے بلائے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورت مثال ہے کہ منصب والی عورت نے، لائک اتنی وہ پاورفل عورت تھی، اور جو ہے اور اتنی وہ زنا کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا رہی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا. اور کتنا صبر انہوں نے کیا ہوگا اپنی لائف میں. ٹھیک ہے. نافرمانی پر صبر کرنے کی 3 قسمیں. پہلی قسم، مسلمان اپنے دل کو اس نافرمانی کی محبت اور اس سے وابستگی سے پھیر دے، اور جن مقامات میں نافرمانی پائی جاتی ہے وہاں سے خود کو پھیر دے، اور ان نافرمانیوں کو کرنے والے کی مسجد میں نہ بیٹھے اور اس کے ساتھ دوستی نہ رکھے. اب دیکھیں، زنا کی ہم اگزامپل ہی لے لیتے ہیں کہ زنا جو ہے، جب انسان زنا کی طرف جاتا ہے تو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ وہ اس کے پاس وہ زنا کی جو کرنے کی اس میں جرت آتی ہے، وہ ایک سیکنڈ میں نہیں، اسی ایک پل میں نہیں آ جاتی. اس کی شروعات کہیں سے ہوتی ہے، تبھی وہ وہاں پہ انجام وہ ہوتا ہے. انجام ہے وہ زنا کرنے کے، جو کسی کو زنا کرنے کی جو ڈیزائر ہوتی ہے، وہ ایک انجام ہے. مگر اس سے پہلے کیا کیا ہو چکا ہوتا ہے جس نے انسان کو اس تک پہنچایا ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل، آپ اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے فرام دا ویری بگننگ آپ ایسے ٹی وی ڈرامے نہ دیکھیں، آپ ایسے ماحول میں نہ جائیں جہاں پہ مخلوط، جہاں پہ کو ایجوکیشن ہو. آپ کو ایجوکیشن سے بچیں. ڈیفینیٹلی دنیا کی ورلڈز بیسٹ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ ایسے سبجیکٹس میں آن لائن رکھیں اپنے آپ کو، یا ایسی جگہوں پر، ایسے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس میں جائیں جو فیمیل اونلی انسٹیٹیوٹس ہوں. اور یہ ایک تو یہ بچت ہو سکتی ہے کہ شروع سے آپ ایسی سدے باب کریں کہ آپ کا انجام جو ہے زنا کی طرف فائنلائز نہ ہو. دوسرا کام کیا ہے کہ آپ یہاں پہ نارتھ امریکہ میں اکثر ہے کہ ہینڈ شیک کرنا جو ہے وہ بہت عام ہے، مرد عورتوں کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا. آپ وہ ہینڈ شیک سے بچیں. ٹھیک ہے.
آپ وہ ہینڈ شیک سے بچیں. اچھا فرینڈس بیٹھی ہوئی ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے جو کالج کے فرینڈس ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ بے حیائی کی باتیں نہ کریں. اگر وہاں پہ بے حیائی کی، ہم نے کیا بس بات ہی تو کی، ہم کیا کریں. جب وہ بات شروع ہوگی تو بھی ہی وہ، جب دل میں آپ کی وہ بات اچھی لگے گی اور زبان سے اس کا اقرار ہوگا تو ہی تو وہ آپ کے اجزاء بھی آپ کو اجازت دیں گے نا کہ چلو اب یہ کام کر ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ایسی مجلس میں بیٹھے ہی نا، اپنے آپ کو دور رکھیں. ایسا کوئی دوست ہے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے مگر وہ بے حیائی کی باتیں کرتا ہے اور بے حیائی سے دور رہنے کی کوئی جدوجہد نہیں کرتا، نماز کا خیال نہیں رکھتا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے اپنے اوپر جبر کر کے دوستی ختم کریں ان کے ساتھ. تو یہ جو ہے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ ان کا جو ہے وہ شروع سے ہی آپ ان کو پاز کر رہے ہیں اپنی لائف میں، تاکہ بچوں کی تربیت میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ ان کے بچوں کی دوستوں کا دھیان رکھیں وہ کیسی باتیں آپس میں کرتے ہیں. کبھی ان سے پوچھ کے، کبھی ان کے اندر بیٹھ کے، کبھی وہ بچوں کو اگر آپ نے باہر دوستوں کے ساتھ انہوں نے باہر گھومنے پھرنے جانا ہے تو ضرور آپ ان کو جانے دیں، مگر آپ پہلے دیکھیں کہ کیسے دوست ہیں اور آپ ان کے دوستوں کے ساتھ جا کے ملیں، ان سے بات چیت کریں، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کس قسم کے دوست ہیں. پھر اپنے بچے کو ایڈوائز کریں کہ بیٹا یہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے برے کاموں کی. اگر آپ نے اس طرح کی دوستی رکھی تو آگے اس کا انجام زنا تک بھی خدا نخواستہ پہنچ سکتا ہے. تو اس کا جو شروع سے جو ہے نا اس کا سدے باب بالکل فرام دا اسکریچ کرنا، اسکریچ سے اس چیز سے ہٹ جانا اور صبر کرنا. ٹھیک ہے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، جانے دو، کو ایجوکیشن. مجھے اپنی بچی پہ بہت بھروسہ ہے. آپ کیوں ماحول وہ پرووائڈ کریں جس میں زنا کرنا آسان ہو جائے؟ آپ کیوں وہ ماحول پرووائڈ کریں جس میں جو ہے وہ کوئی حرام کام کرنا آسان ہو جائے؟ اچھا کوئی بات نہیں، برتھ ڈے پارٹی پہ ہی تو جا رہی ہے، جانے تو برتھ ڈے پارٹی پہ، اچھا ہے لوگوں سے ملے گی. اب بچوں کی جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو کوشش یہ کیا کریں کہ ان کے دوست خود چوز کر کے ان کے لیے دوست، ان کے لیے انوائرمنٹ جو ہے نا ایسا بنایا کریں کہ جو ہے نا وہ دوستوں کی چوائس بھی جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں ہو، کہ آپ کو پتا ہو کہ دوستوں کی چوائس بھی جو ہے نا میں نے کرنی ہے. ایک سرٹن لمٹ پہ آ کے، یعنی کہ بچہ جب ٹین ایجر ہوتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو تب تک جو ہے نا وہ اس کے بعد اس کے ہاتھ میں چوائس ہوتی ہے. مگر جب آپ نے 8-10 سال یہ محنت کی اپنے بچے کے اوپر کہ آپ نے دوستی تک کا دھیان رکھا ہے کہ دوست میرے بچوں کے کون سے ہیں اور کیا ہیں، اور بچے کو سکھایا ہے کہ یہ دوستی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، فلانی دوستی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، یہ چیز اگر آپ نے سکھائی تو جب وہ خود انڈیپینڈنٹ ہوگا تو اس کو یہ کرنے کی ویسی عادت پڑ گئی ہوگی کہ اچھے دوستوں کا انتخاب وہ انسان کرے گا تو وہ برائی سے پیچھے رہے گا. اب ڈیفینیٹلی اس میں بہت زیادہ صبر کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سوری بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. دوسری قسم کی نافرمانی پر صبر کرنے کی ایک اور قسم کیا ہے کہ اگر وہ قدرت رکھتا ہے تو اس نافرمانی کے ارتکاب سے خود کو روک لے تو وہ اس کے قریب جائے. یعنی کہ اب بہت پیسہ ہے اور پیسہ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے کہ نافرمانی کے کام کے لیے شراب وہ خرید سکتا ہے اور پی سکتا ہے. اچھا تھوڑی سی تو پینی ہے، مجھے ایڈکشن نہیں ہوگی، اور یہ اور وہ، اور ایک ہی محفل میں تو پیے. تو شروع میں یعنی کہ شروع سے ہی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے روک کے رکھیں، اس کو عمل میں نہ لے کر آئیں. تیسری قسم ہے نافرمانی سے نکل جائے، یعنی کہ آلریڈی وہ ہی از ان اسٹیٹ آف سن، تو وہ نافرمانی سے نکل جائے. آلریڈی جو بندہ ایک چیز کی اس کو لت لگ چکی ہوتی ہے، شراب کی اس کو لت فار ایگزامپل لگ چکی ہوتی ہے، اب اس سے نکلنا، چھٹکارا حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. بڑے بڑے کاؤنسلنگ انسٹیٹیوٹس بنائے گئے ہیں جہاں پہ انسان کو جو ہے وہ کاؤنسلنگ کر کے اور مہینوں جدوجہد کر کے اس الکوہول سے فار ایگزامپل چھٹکارا انسان حاصل کرتا ہے. تو اس میں کتنا صبر کا کام ہوتا ہے گھر والوں کے لیے. وہ بندہ جو خود صبر کر رہا ہوتا ہے وہ تو زیادہ ہی مشکل کام ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اسکریچ سے، جو پہلی قسم ہے کہ اسکریچ سے ہی اس کام کی طرف جانے کی کوشش ہی نہ کریں. ٹھیک ہے نا. اگر وہ، کیونکہ وہاں سے پلٹنا آسان ہوتا ہے، جب آپ مڈل سٹیج میں ہوں گے وہاں سے پلٹنا بھی بہرحال آسان ہوتا ہے. جب آپ وہ کام کر چکیں گے، آپ کو عادت پڑ جائے گی، آپ کو ایک لت لگ جائے گی، وہاں سے نکلنا اور ہی مشکل کام ہوتا ہے. بہرحال پھر بھی اگر آپ صبر کر کے وہاں سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ اجر بھی اتنا ہی ہوگا کہ انسان توبہ کرے کہ اس نافرمانی کر لی ہے اور اس سے جان چھڑائے. اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے کی پہلے نافرمانی کی ہم نے دیکھا تھا کہ نافرمانی کرنے کی 3 اقسام کیا تھی اور اس پہ کیسے کیسے صبر کیا جا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا اور اس پہ کاربند رہنا، اس میں کیا کیا صبر ہمیں ریکوائرڈ ہے. اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے کی 3 اقسام ہے. پہلی قسم
وہ بندہ اطاعت کے اس کام پر متوجہ ہو اور اس کے لیے تیاری کرے، یعنی نیت درست رکھے. آپ کی نیت، اب یہ ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے. آپ کی نیت جو ہے نا ہر وقت ایک لائک سمجھیں کہ ایک وہ وائبریٹر موڈ میں ہوتا ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. تو بڑا صبر کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی نیت درست رکھی. فار ایگزامپل کوئی لیکچر ہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اسلام کے متعلق، کوئی لیکچر ہی دے رہا ہے. اب شروع تو اس نے شروعات تو ایسے کی کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نیت خالص کر کے اللہ تعالیٰ کی میں کر رہی. اب اس میں یہ ہے کہ بیچ میں لوگوں نے اس کو کچھ اپریشیٹ کیا، اس کو مزہ آنا شروع ہو گیا، یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے کام میں. اب اس کی نیت کیا ہوگی کہ وہ تو لوگوں کے مزے وہ تو لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کام کرے. پھر انسان اپنی نیت درست کرے، پھر آخر میں اس کو پھر اور دوبارہ ریمارکس ملتے ہیں، اور یا اس کو اچھے ریمارکس نہیں ملتے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ وہاں پہ نیت درست کرے، دل برداشتہ نہ ہو اور اللہ کے کام کرتا رہے، نیت درست کرے. تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ، اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو پریکٹیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، کوئی ڈونیشن کریں، کوئی صدقہ کریں، کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں، تو آپ اپنی نیت شروع میں کریں کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، مڈل میں کریں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، اور آخر میں بھی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہا. اور پھر جب بھی آپ کو وہ کام یاد آئے اور آپ کے مائنڈ میں یہ بات آ جائے کہ جو ہے یہ اس فلانی میں نے کام کیا تھا تو لوگ بڑے خوش ہوئے تھے، مگر آپ اپنے آپ کو دوبارہ درست کریں کہ نہیں یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا. تو نیت کی درستگی یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کام آپ نے شروع کیا اس سے پہلے آپ نے نیت کی درستگی کر لی. آپ نے بار 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 نیت کی درستگی کرنی ہے. یہ اسی کو تو کہتے ہیں کس طرح اپنی نیکیاں بچا کے رکھنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کا ایک جو ہے وہ اگزامپل ہے. دوسری قسم کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں ایسے کام ادا کرے جیسا کہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے، اور اس طرح کہ اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہو اور خشوع و خضوع سے کرنے والا ہو، یعنی عمل کرنا. جیسے نماز ہی دیکھ لیں کہ نماز کو آپ نے خشوع و خضوع صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی ہے، تو اس میں عمل کرنا آپ کے لیے ڈیفینیٹلی. نماز جو ہے وہ اکثر ہماری خشوع و خضوع میں خراب ہو جاتی ہے. ہم جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ کریکٹ کرتے ہیں، بار بار اپنے آپ کو نماز کے لیے ہر دن ہر نماز میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کریکٹ کریں. تو یہ کوشش کرنا، اس سے صبر کا کام ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس حساب سے اجر بھی دیں گے. تیسری قسم کیا ہے کہ نیکی کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچائے، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملائے جو اس کے عمل کو باطل کر دے، جیسا کہ ریاکاری، شہرت کا طلبگار ہونا، احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا وغیرہ. وہ چیزیں ہیں جو اعمال کو باطل کر دیتے ہیں، یعنی پایا تکمیل تک پہنچانا. فار ایگزامپل آپ نے ڈونیشن کا کام کیا ہے، کسی کو آپ نے کسی گھر والے کو ڈونیشن دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ ہر وقت اپنے آپ کی نیت یہی رکھ رہے ہیں کہ نہیں میں نے اللہ کے لیے کیا، نہیں میں نے اللہ کے لیے کیا. ایون کہ آپ یہ بھی ٹھیک ہے آپ کی محبت ہو سکتی ہے اس اپنے رشتے دار سے، مگر آپ اس محبت کو بھی پرائرٹائز نہ کریں کہ نہیں میں محبت کے لیے نہیں کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا. اب جس کو آپ نے ڈونیشن دی ہے وہ بندہ کبھی آپ سے بدتمیزی کر دیتا ہے، تو آپ نے اگر اپنی ساری نیکیاں کچرے میں ڈالنی ہے نا، تو آپ اس بندے کو صرف ایک لفظ کہہ دیں تمہیں یاد نہیں کہ میں تمہارے پہ کتنا احسان کیا تھا. تو نیکی کر کے احسان جتلانا جو ہے بہت اذیت ناک طریقہ ہے اگلے کو زج کرنے کا، اور آپ اپنا بھی جو آپ نیکی ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. اس ٹائم پہ صبر کرنا کہ اگلا جس سے آپ نے مدد کی تھی مشکل حالت میں اور اس نے آپ سے بدتمیزی کی ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اور جو ہے صرف یہ کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے ساتھ نیکی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اجر مانگتی ہوں، اور اس کی جو یہ میرے ساتھ سے بدتمیزی کی ہے یا اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے یہ میں کام اللہ پہ چھوڑتی ہوں. وہ صبر بہت اجر کے باعث ہوگا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا، صبر سے آپ کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر انسان صرف ایک صبر کا دامن تھام لے، خاص طور پر جب بچیاں شادی کر کے اپنے گھروں میں جاتی ہیں یا بچے جو ہیں اپنی جابس میں جاتے ہیں، ان کو پہلے سے یہ پریکٹس ہوگی بات کی، تو 99% جو گھروں میں حالات خراب ہوتے ہیں یا جابس میں جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ایک صبر کرنے سے جو ہے نا وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے. اور کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں اب جس میں جو ہے نا انسان دل تو بہت کرتا ہے کہ اگلے کو دو چار سنا دو، مگر صرف یہ کہ خاموشی اس کا بہترین اس کا جو ہے نا وہ جواب ہوتا ہے. اکثر کاموں میں، خاص طور پر گھروں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں زیادہ سے 99% جو ایشوز جو ہے وہ ایک پارٹی اگر چپ کر کے اگلے کو دیکھتی جائے تو وہ اگلا جو ہے وہ بھی کتنی کو دیر بولے گا، کہیں پہ تو اس کا پاز لگے گا نا. چلے اگر نہیں بھی فار ایگزامپل پاز لگتا، آپ صبر کا دامن تھام کے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے تھام کے رکھیں.
جب بھی جہاں پہ اس کا پوز لگے گا اور جتنی دیر آپ نے صبر کیا کہ اس کا اجر آپ کے لیے اتنا اکٹھا ہو جائے گا، بجائے کہ آپ وہی کام کریں جو اگلا کر رہا ہے، تو اگلے اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ باتیں جو ہے نا، یہ چھوٹے بچوں کو ان کے دماغ میں پہلے سے ڈالیں. اگر بچے کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے یا کوئی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، اگر بچہ بھی واپس وہ کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ آپ میں اس میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، آپ صبر کریں، اور صبر کا یہ اجر ہے. اور ایون آپ بچوں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے صبر کیا، یہ آپ کا گفٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بچے کے مائنڈ میں ایک وہ بات بیٹھ جائے گی، اس کا مائنڈ پروگرامڈ ہو جائے گا کہ صبر کے بعد اجر ملنا ہی ملنا ہے. تو صبر کی اہمیت جو ہے نا اس کے دل میں بیٹھ جائے گی. اب کچھ بچوں کا مزاج جو ہے وہ شروع سے ہی صبر والا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. کچھ بچوں کا مزاج جو ہے وہ شروع سے جو ہے وہ صبر والا نہیں ہوتا. وہ ان کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ بے صبری کا مظاہرہ کر جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی آپ ان بچوں کے ساتھ نا سختی کا رویہ کوشش کریں کہ نہ اختیار کریں. ٹھیک ہے؟ جہاں آپ خود مدر ہیں، آپ خود پتہ ہے کہ آپ کا بچہ کس طرح سے سمجھے گا. تو اس صورت میں بھی اگر آپ کے بچے کو ہر چیز پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تب اس کو بیٹھ کے پیار سے سمجھائیں کہ اگر تمہیں جو ہے جب یہ کام تم کر رہی ہوتی ہو کہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہو، تو وہاں پر اپنے آپ کو فوراً ڈسٹریکٹ کر لیا کرو. اپنا جو ہے وہ اٹھ کے وہاں سے چلی جایا کرو، کھڑی ہو تو بیٹھ جایا کرو، بیٹھی ہو تو لیٹ جایا کرو، اور اس کو بہرحال ہر طرح سے اس کو اگنور کرنے کی کوشش کیا کرو. تو اس بچے کو نہ کہ یہ کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا تو پھر بھی تم نے صبر نہیں کیا، تو یہ اور وہ اس کو 10 سنانے کے بجائے اس کو پریکٹیکل وہ ٹپس بتائیں کہ کیا آپ نے کرنا ہے وہاں پر کہ صبر آپ پریکٹس کر سکو اپنی لائف میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہیلپ جو ہے یہ شروع سے ہم لوگوں نے پیرنٹس نے ہی بچوں کو سکھانی ہے، اور کوئی دوسرا آ کر نہیں سکھائے گا اس چیز کو بچوں کو. اگر وہ اور کسی نے سکھانا ہے تو وہ حالات ہی سکھائیں گے. اور حالات انسان کو صبر سکھاتے ہیں یا اور جو ہے وہ کڑوا کر دیتے ہیں زندگی کے معاملات میں، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. مگر آپ اپنے گھر سے کوشش ضرور کریں کہ ایک اچھا انسان بنا کے آپ اس کو انڈیپینڈنٹ کریں. اچھا جی، اطاعت پر صبر کرتے ہوئے بندے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور بندہ جب اطاعت کے کام پر صبر کرتا ہے تو وہ 3 حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے. بس اطاعت سے پہلے اپنی نیت کو درست کرے، اللہ کے لیے خالص عمل کرنے پر صبر کرے، پھر دل میں یہ احساس رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور سنتوں اور آداب پر مشتمل مستحبات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں کہ جو بھی کام آپ کے کرنے والے ہیں سنت کے طریقے سے اس کو پورا کریں. بس وہ عمل کے مکمل ہونے تک صبر کرے، پھر اس عمل کو چھپانے میں صبر کرے، نہ لوگوں کو بتائے اور نہ اس پر مغرور ہو. وہ تم نے دیکھا تھا میں نے فلانے ٹائم پہ جو ہے وہ اتنا صبر کیا تھا، تم بھی ویسا کرو، میرا اتنا اچھا صبر تھا اور لوگوں نے اتنا سراہا تھا. یہ نہیں کرنا. یہ ریاکاری میں آ جائے گا، شو آف میں آ جائے گا، اور یہ سارے جو ہے آپ کے اعمال برباد کر دیتا ہے. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رکھے، اور اللہ کے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ کے عذاب سے خوف رکھے، اور صبر کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو صبر کیا ہے میں نے تیرے لیے کیا ہے، اور تو ہی اس کو قبول کر فرما، اور مجھے اس کا اجر جلد از جلد میرے سامنے لا. اور اس کے نفس کو بھی جو بھی مصیبتیں پہنچی ہیں وہ اپنے نفس کو اس پر صبر بھی کروائے، اور اپنے نفس کو نماز کے ذریعے اور روزوں اور جہاد کے ذریعے اور اس کے علاوہ دیگر اطاعت کے کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مطیع بنائے. اب جیسے بچے جو ہیں وہ اکثر اس میں 2-4 ایگزامپلس میرے مائنڈ میں آئے. بچے جو ہے اکثر وہ ایک چیز پہ چھوٹے بچے ہیں جیسے ٹاڈلر ہیں یا جو 5-6 سال سے چھوٹے بچے ہیں، وہ ایک چیز پہ ضد کر رہے ہیں، تو ان کا جو سب سے جو ہے ان کو تو ڈیفینیٹلی آپ صبر اتنا خاص نہیں سکھا سکتے انلیس انٹل وہ تھوڑا بہت اگر ٹائم آؤٹ کو سمجھتے ہوں تو اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. مگر بڑے بچوں کو آپ جو ہے وہ یہ اس طرح سے صبر سکھا سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ان بچے جو ہیں جب بازار جاتے ہیں ان کا ہر چیز لینے کو دل کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ ان کو لینے دیں، ہر چیز لینے دیں. جب آپ کاؤنٹر پہ آئیں تو آپ بچوں کو کہیں، ایک میرا پریکٹیکل ٹپ ہے، لائک میں بتا رہی ہوں، اٹ کین بی ڈفرینٹ فار سم پیپل. مگر جب وہ جب آپ کاؤنٹر پہ آئے اور کیش کاؤنٹر پہ آئے ہیں اور اس میں آپ نے تو آپ بچے کو کہیں کہ بیٹا اتنی چیزیں تو نہیں لینی، آپ صرف ایک ہی چیز اس میں سے لیں گے. تو وہاں پر اب بچہ پھنس جائے گا تھوڑا سا. اب ایک چیز جو ہے 10 چیزوں میں ڈیسائیڈ کرنا اس کے لیے کافی مشکل ہوگا. اس سے یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر ڈیسیجن پاور آئے گی کہ کیا چیز اس کی وانٹ ہے، نیڈ ہے. بچے کو اس وقت بتائیں اگر تمہاری یہ نیڈ ہے تو 10 کی 10 لے لو، اگر ان میں سے جو نیڈ ہے وہ لے لو اور باقی چھوڑ دو، جو وانٹ ہے وہ چھوڑ دو. تو اگر یہ ساری وانٹ ہے تو صرف ایک رکھو ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے؟ تو ایک جنرل سا رول بنا لیں کہ ہر 10ویں بات آپ نے بچے کی ماننی ہے اور 9 باتیں نہیں ماننی. اس کو آپ
خود طریقے بتائیں، اپنے خود مائنڈ سے سوچیں کہ کس طرح آپ نے بچے کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے اس چیز سے، ٹھیک ہے نا. تو تو اس سے بھی ایک پریکٹیکل ٹپ میرے مائنڈ میں آیا تھا، میں نے بتایا. تو یہ ایک صبر کا ایک طریقہ ہے بچوں کو سکھانے کا کہ کس طرح آپ نے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل بچے ڈائننگ ٹیبل بیٹھے ہیں تو آپ ان کو سکھائیں کہ کھانا جو ہے نا جب تک پاپا نہیں آئیں گے تب تک ہم کھانا نہیں شروع کریں گے. اب یہ نہیں کہ پاپا گھر سے باہر ہیں تو وہ آئیں گے تو کھانا شروع کریں، لائک پاپا اگر واش روم گئے ہیں یا چینج کرنے گئے ہیں یا اوپر اپنے کسی کام میں بزی ہیں اور 8-10 منٹ کا فرق پڑ رہا ہے پاپا کے ڈائننگ ٹیبل جوائن کرنے میں، تو آپ ویٹ کریں. یہ بھی ایک بچوں کو بڑا زبردست صبر کرنے کا طریقہ ہے کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے مزے کی ڈشز آگے ہیں اور وہ اپنے نفس پہ جبر کریں گے نا صبر کر کے، پھر وہاں پہ آپ یہ بھی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں گے اور یہ ہمارے آپ کے پاپا کی رسپیکٹ بھی ہے. تو وہاں پر بچوں کو جو ہے وہ بڑا زبردست صبر کا لیسن دیا جا سکتا ہے. پھر بچے لائن اپ کریں، چیز لینی ہو بچوں نے تو لائن اپ کر کے چیز لیں، وہاں پہ بچوں کو صبر سکھایا جا سکتا ہے. تو بہت سارے موقعوں میں صبر سکھانے کا جو ہے نا بچے، اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ صبر کا مظاہرہ اتنا نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں ہماری تربیت میں کہاں کمی رہی، تو کہیں نہ کہیں تو تربیت میں کمی رہ گئی ہوتی ہے. یہ جو ہے وہ کام ہو جاتے ہیں ہم سے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مکمل تربیت، ان کی اچھے انسان بننے والی تربیت ان سے ہم سے کرا دیں، ٹھیک ہے. لوگوں سے ذکر نہ کریں، مشکلات اور مسائل کا تذکرہ نہ کریں، ایسا کر کے اپنے اجر کو ضائع نہ کریں بلکہ مثبت بات کریں. اللہ نے کروا لیا، اللہ کی مدد شامل حال تھی، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے اسے قبول کیا، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے. یعنی کہ اپنے زبان میں کچھ ورڈز لکھ کے ان کو یاد کر لیں کہ صبر میں ہم نے یہ اپنی پلاننگ کریں نا، پریکٹس کریں کہ صبر میں ہم نے یہ والے الفاظ استعمال کرنے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات میں جب آتے تھے، جب خوش ہوتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ، جب مشکل حالات میں ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال. تو اپنا کچھ نہ کچھ اپنی سیکنڈ نیچر بنا لیں اپنی، کہ جب آپ کے جو ہے وہ کوئی بھی مشکل حالت آئے تو آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں. اس کی جب اس کی پریکٹس کیا ہے کہ جب آپ اچھے حالات میں تب اس کی پریکٹس کریں کہ خدا نہ خواستہ جب برے حالات آئیں گے تو میں یہ والے الفاظ اپنے منہ سے نکالوں گی اور کوئی اللہ سے کوئی شرکیہ کلمات جو کوئی غلط کلمات اپنے منہ سے نہیں نکالوں گی. تو انشاءاللہ اس کی صبر آئے گا کیسے؟ اٹس اے اسکل ٹو ڈیولپ. تو اپنی پریکٹس کریں، اپنے آپ کو فیڈ بیک لیا کریں، اپنا سیلف انالیسس کیا کریں کہ میں جو ہوں جب یہ بات ہوگی تو میں یہ والا لفظ کہوں گی، جب یہ بات ہوگی تو میں یہ والا لفظ کہوں گی. تو اپنی پریکٹس خود سے رکھا کریں، ٹھیک ہے. اور جب آپ وہ الفاظ ادا کریں گے بچوں کے سامنے تو بچوں کو بھی عادت پڑ جائے گی کہ اتنی بڑی مشکل آ گئی تھی پھر بھی ہماری ماں یا ہمارے باپ نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کی اس میں مدد اللہ نے کروایا ہے. اللہ جو ہے نا ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اپنی. اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا اور صبر کرنا. پہلے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ گناہ کے کاموں سے رک جانے سے صبر کرنا، پھر اللہ کے اطاعت کے کام کرنے کے وقت صبر کرنا، اس وقت بھی بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے. پھر اب جو ہے کہ تقدیر پہ جو ایمان ہمارا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہمارے لیے کر رہے ہیں اس پہ صبر کرنا اور اس پہ راضی ہونا، تقدیر پر صبر کرنا. کبھی حالات مواقف ہوتے ہیں طبیعت کے اور کبھی نامواقف ہوتے ہیں، اور جو نامواقف انفیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں صبر کی ضرورت کی پریکٹس جو ہے آپ اس وقت کیا کریں یا بیٹھ کے کبھی کبھی اپنا انالیسس اس طرح سے کیا کریں کہ فیوریبل کنڈیشنز میں اپنے آپ کو اس طرح سے پریپیئر کیا کریں. یعنی کہ جب کوئی مصیبت نازل ہو تو اپنے نفس کو قلبی، قولی یا فعلی ناراضگی سے دور رکھیں. نہ آپ دل میں برا کہیں کہ یہ جو ہے یہ کام برا کیوں ہوا، نہ زبان سے ادا کریں اور نہ ہاتھوں سے ایسا کوئی کام کریں کہ یہ کام ہوا تو ہوا کیوں. جب کسی بندے پر مصیبت نازل ہو تو وہ اپنے دل کو قلبی ناراضگی سے روک لے اور یہ کہے کہ میں اپنے رب عز و جل سے راضی ہوں. اب اس میں دیکھیں نا، فار ایگزامپل کسی بچے سے اگر گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ماں کا تو ہوتا ہے کہ گلاس لگ نہ جائے میرے بچے کو. اب بچے ایک عجیب طریقے سے گھبرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے مجھ سے یہ گلاس ٹوٹ گیا. تو آپ بچے کو ریلیکس کریں اس طرح سے. بچے کو اپنی ایک تو فرسٹ آف آل بچے کو اپنی اہمیت کا انداز ہو کہ آئی ایم مور امپورٹنٹ دین گلاس. اکثر ماں یہ کرتی ہے ہائے میرا گلاس ٹوٹ دیا تو وہ بچوں کو یہ مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہم مائنڈ میں کیا بات بٹھا رہے ہیں. گلاس از مور امپورٹنٹ دین می. تو آپ ایک تو بچے کو اہمیت وہاں پہ یاد دلائیں اور پھر یہ کہیں بچے کی سیفٹی کا خیال کریں اور یہ کہیں کہ گلاس از ناٹ امپورٹنٹ، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہم مل کے اس کو فکس کر لیتے ہیں جو بھی ہے.
ٹھیک ہے نا. اس طرح سے یہ کہ ایک تو آپ صبر کا مظاہرہ کر رہی ہیں, آپ ایک دم سے پینک نہیں ہو رہی, بچے کو آپ یہ اپنے رول ماڈل طریقے سے سکھا رہی ہیں کہ اس طرح سے چیزیں پینک ہو کے سالو نہیں ہوتی, بغیر پینک کیے چیزیں سالو بھی ہو سکتی ہیں. زبان سے ناراضگی والی باتوں میں یہ ہے کہ وہ ہلاکت اور تباہی کو نہ بلائے, جیسے کہ دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے. اور فعل سے ناراضگی کا اظہار یہ ہے کہ بیان کر کہ گریبان چاک نہ کرے اور چہرے کو نہ پیٹے, یعنی کہ اپنے کپڑے پھاڑ دیے, چہرے پیٹنے, اپنا سر مارنا, یہ حرکتیں نہیں کرنی مشکل حالات میں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ اپنا ایک نارم بنا لیں کہ جو بھی کوئی مشکل کا کام ہوگا, دیکھنا سر, جو بھی کوئی مشکل کا کام ہوگا تو میں نے خاموشی اختیار کرنی. یہ بھی بہت بیسٹ ٹول ہے صبر کو. پھر آپ انالائز کریں کہ میں نے آگے میری پلاننگ کیا ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے. سو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی ہو جائے, اللہ اس سے برکت اور وسعت دے دیتا ہے, اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. السلام علیکم. تو اگر کوئی چیز نہیں ہے اس پہ صبر کرنا, یہ تو دیٹ میک سینس. مگر اگر بہت ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں, بہت سارے فضل آپ پہ کیا ہوا ہے, ان چیزوں میں بھی آپ کا امتحان ہوتا ہے, بلکہ ان سے زیادہ امتحان ہوتا ہے جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی. کہ آپ نے وہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے, چیزیں آپ کے پاس ہے, اس میں آپ کسی کا حق تو نہیں مارے. یہ آپ کا تو کمال نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مال اور اتنی دولت, اتنی اولاد دی ہوئی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اب آپ اس مال سے, اس اولاد سے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کام کرتے ہیں, اس میں کہاں سے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس پیسہ اور مال آیا یہ صرف میرا تو نہیں ہے, اس میں کسی اور کا بھی حق ہے. تو اس کو ڈھونڈنا, یہ بھی سارے صبر کے کام ہیں. اور پھر بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے کہ اپنا مال میں سے کسی کو شراکت داری کروانا. ٹھیک ہے. اب ابو حاتم کہتے ہیں کہ صبر کی 3 اقسام ہیں. تینوں مواقع پر صبر کرنے والا عقل مند ہے. نافرمانیوں سے رک جانا صبر کرنا ہے, نیک اعمال کے بجا لانے پر صبر کرنا ہے, اور سختیوں اور مصائب پر صبر کرنا ہے. تو جو حالتیں بیان کی ہیں, عقل مند آدمی 3 حالتوں میں اپنی حالت پر غور کرتا ہے اور ان موقعوں پر صبر کرنے کو لازم کر لیتا ہے, یہاں تک کہ وہ مشکل اور آسانی میں اس کی وجہ سے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے درجات تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس میں شامل کرے. میمون بن مہران کہتے ہیں کہ صبر کی 2 اقسام ہیں. مصیبت پر کرنا اچھا کام ہے, اور اس سے بھی افضل نافرمانیوں سے رک جانا پر صبر کرنا. ٹھیک ہے. صبر کے حوالے سے لوگوں کی قسمیں. صبر اور تقوی کے حامل لوگ, کیونکہ لوگوں کے نفسوں کو اس کے دین کے ساتھ تعلق کو دیکھتے ہوئے آزمایا جاتا ہے. صبر اور تقوی کے حامل وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا, اور وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مندوں میں سے ہیں. انہوں نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا اور حرام چیزوں کو چھوڑنے پر صبر کیا. پھر تقوی کے حامل لیکن صبر نہ کرنے والے. تقوی تو ہے مگر جب مشکل حالات آئے تب صبر نہ کیا. کچھ لوگوں کے پاس تقوی ہوتا ہے لیکن صبر نہیں ہوتا. لوگوں میں سے کوئی عبادت گزار, زاہد, قیام کرنے والا اور صدقہ کرنے والا, خرچ کرنے والا, ذکر کرنے والا, فرمانبردار ہوتا ہے, لیکن جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ ڈھہ جاتے ہیں. اس کے پاس تقوی ہے لیکن جب اس پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو آرام سے گر جاتے ہیں کہ فوراً ہی اپنا جو ہے وہ حساب چھوڑ دیا. اب تقوی سے خالی لیکن صبر کرنے والے, اب یہ کیسے لوگ ہیں؟ کچھ لوگوں کے پاس صبر ہوتا ہے لیکن تقوی نہیں ہوتا, جیسا کہ فاجر لوگ, لیکن وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں. ان کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس پر صبر کرتے ہیں, جیسا کہ چور اور ڈاکو وہ حرام مال کو حاصل کرنے کی تکلیف اور مشقتوں پر صبر کرتے ہیں. ایسے آدمی کے پاس صبر ہے لیکن تقوی نہیں. ان میں سے کوئی اللہ سے اجر کی امید نہیں رکھتا, بس ان کے نزدیک صبر ایک پیدائشی عادت ہے جن پر انہیں پیدا کیا گیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان بورن کوالٹی ہوتی ہے ان کے پاس صبر کی, مگر ان کے پاس تقوی نہیں ہوتا, ان کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے. ایسے صبر کا کوئی فائدہ نہیں. کچھ کافر بھی ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو ایسے شخص کے پاس صبر ہے لیکن تقوی نہیں. اسی طرح کبھی انسان کو جو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں, جیسا کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے, اس کو فقر لاحق ہو جاتا ہے, تو وہ اس پر صبر کرتا ہے لیکن اس میں تقوی نہیں ہوتا. صبر اور تقوی سے خالی. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان میں سے کوئی طاقتور ہوتا ہے تو سرکش اور بدبخت ہو جاتا ہے, یعنی اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے. یہ تمام اقسام سے بری قسم ہے. جن کو اس کی قدرت حاصل ہوتی ہے وہ تقوی نہیں اختیار کرتے. جب ان کو آزمائش لاحق ہوتی ہے تو صبر بھی نہیں کرتے. جیسے سورہ معارج میں ہے, بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے, لیکن چھوٹے دل کا بنایا گیا ہے. جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت گھبرا جاتا ہے, اور جب اسے بھلائی ملتی ہے
تو بہت روکنے والا ہے، یعنی کہ نہ تقویٰ ہے اور نہ ہی صبر۔ اب صبر کی اہمیت قرآن سے کیسے اور ثابت ہوتی ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں 90 سے زیادہ مقامات، یعنی کہ 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر کیا ہے۔ اور دیکھیں نا، یہ پھر وہی بات آگے، قرآن از اور ریمائنڈر، کہ بار بار قرآن پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں بار بار ریمائنڈرز ملتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قول میں اس کی نماز کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے کہ صبر جو ہے، جیسے ہی آپ دیکھیں نا، اب صبر کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ روشنی کہا ہے جس میں حرارت ہوتی ہے، اور نماز کو کیا کہا ہے؟ نور کہا ہے، اس میں روشنی بھی ہوتی، اس میں یعنی کہ لائٹننگ بھی ہوگی، اور مگر وہ ٹھنڈی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جیسے ہی اگر غصہ آئے یا صبر، تو آپ فوراً نماز کی طرف بھاگیں کہ آپ کی جو وہ حرارت پیدا ہونے والی ہے آپ کے اندر، وہ ختم ہو جائے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سورہ بقرہ میں ہے۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ صبر کرنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے، مگر جو ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں، عاجز لوگ ہیں، ان کے لیے بالکل نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو کسی سے اذیت سنے، وہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے، بلکہ روزی بھی عطا کرتا ہے۔ کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ بھی تو صبر کرتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو ہے یہ بندہ واپس پلٹ کے آ جائے گا میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تو کتنا صبر کرتے ہیں ہماری نافرمانیوں پر، انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جب ہم کریں تو اللہ تعالیٰ کی صفت کریں۔ پھر یہ انبیاء کی بھی صفت ہے، جیسے سورہ الاحقاف میں ہے، پس صبر کریں جس طرح پختہ ارادہ والے رسولوں نے صبر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نبیوں جیسا صبر تو نہیں کر سکتے، مگر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ صبر کرنے والوں کی تعریف سورہ بقرہ میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ ایمان والوں کو صبر اور حکم دیا سورہ ال عمران میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو، اور مورچوں میں ڈٹے رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جنگ کے حالات کے وقت کی بات ہو رہی ہے۔ مشکل حالات میں لوگوں کو کیا حکم ہے؟ سورہ فرقان ہے، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، یعنی کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے آزمائش بنائے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو یہ لائف تو ایک ٹیسٹ ہے، بچوں کو ہمیشہ سکھائیں لائف از ناٹ ایزی، لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز۔ دنیا کی ہر حسائش بھی آپ کو مل جائے، پھر بھی زندگی آسان نہیں ہوگی۔ زندگی تب ہی آسان ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پہ اوپر ان کی اطاعت کر کے، صبر کر کے، اور اپنا دل مطمئن کر کے، پھر ہی زندگی آسان ہو سکتی ہے، اس میں چاہے آپ کے پاس دنیا کی آسائشیں ہوں یا نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ایمان کی افضل حالت، معقل بن یسار سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان صبر اور نرمی ہے، صبر اور ایمان لازم اور ملزوم۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خبردار، صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم سے، جب سر کو کاٹ دیا جائے تو جسم ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں یعنی کہ اسی طرح اگر صبر ختم ہو جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بلند آواز کرتے ہوئے کہا، خبردار، جس کے پاس صبر نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم، جنت میں داخلے کا میزان، خسارے سے بچنے کے لیے صبر ضروری ہے، صبر کرنا ہمت والوں کا کام ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ معافی مانگنے والے سے معاف کرنے والے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کیونکہ معافی تو آپ نے مانگ لیا، اپنے آپ کو عاجز کیا، آپ نے معافی مانگ لی۔ جس نے معاف کرنا ہوتا ہے اس بیچارے نے صبر کرنا ہوتا ہے اس بات پہ کہ کیسے میں اس اگلے بندے کو معاف کروں کہ اس نے اتنا نقصان کیا، اتنی اس نے بدتمیزی کی ہے۔ تو اس وقت جو معاف کرنے والا ہوتا ہے اس کی بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے، تو اس پہ صبر بھی شامل ہو، صبر ہوتا ہے تو وہ بیچارہ معاف کرتا ہے نا اگلا۔ تو یہ ایک ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ بچوں کو یہ سکھائیں کہ صبر جو ہے یہ اٹس ناٹ سم تھنگ ٹو لیٹ یو ڈاؤن، اٹ از سم تھنگ وچ ول میک یو مور بریو۔ سو اگر آپ بریو بننا چاہتے ہو تو صبر کرو۔
صبر سب سے وسیع اور بہترین نعمت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملے گی، یعنی کسی کو صبر کرنا آتا ہے نا تقوی کے ساتھ، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے پاس۔ ابراہیم تیمی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جس بھی بندے کو تکالیف پر صبر اور آزمائشوں پر صبر اور مصائب پر صبر عطا کر دیتا ہے تو ایمان لانے کے بعد جس کو جو کچھ عطا کیا گیا، صبر کرنے والوں کو ان سب سے بہترین یعنی صبر عطا کیا گیا۔ چھینی جانے والی نعمت پر صبر کرنا اور اس نعمت سے کہیں افضل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا، جب اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے پھر اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے تو اس نعمت کے چھن جانے کے بدلے اسے صبر عطا کرتا ہے، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس صبر کے بدلے اس کو کچھ عطا کرتا ہے، وہ اس چھن جانے والی نعمت سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کی اولاد فوت ہو گئی ہے، اب یہاں پہ ہمارے جگہ پر کیپ برٹن میں کچھ ناٹ کیپ برٹن، ہیلی فیکس میں کچھ عرصہ پہلے 7-8 سال پہلے ایک سیرین فیملی کی جو تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا گھر کو آگ لگی ہے، اس کے 7 بچے تھے اور بڑا بچہ جو تھا اس کا 14-15 سال کا، چھوٹا بچہ جو تھا اس کا بالکل 4 مہینے کا بچہ تھا۔ وہ آگ لگی، صرف میاں بھی بچ کے باقی سب بچے فوت ہو گئے، اور میاں بھی اس کا جو ہے تقریباً 1-1.5 سال لگا اس کو سرجریز انڈر گو جاتے ہوئے، مگر اس عورت نے اتنا صبر کیا، ابھی بھی وہ اس صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے، بڑے خوشی کے ساتھ اپنی زندگی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ زندہ سلامت میرے پاس ہے، اور اب اس کا شوہر جو ہے وہ اسٹل ابھی اس کی اتنی اچھی حالت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ صحت کاملہ عطا کرے سب بیماروں کو۔ مگر یہ ہے کہ اس عورت نے جو ان 3-5-6-7-8 سالوں میں جو صبر کا مظاہرہ کیا، وہ ایک مثال رکھتا ہے، واقعی وہ مثال۔ جس کے 7 بچے ایک ہی دن میں فوت ہو جائیں، وہ تو اپنے آپ کو بس کہے گی میری زندگی ختم ہوگی، میں اپنے آپ کو بھی ختم کروں، میں کیوں ہوں اس دنیا میں؟ مگر اس نے صبر کے ساتھ اپنے میاں کی اب بھی وہ خدمت کر رہی ہے اسی طرح، اور بڑا صبر اس عورت نے دکھایا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد اس کو جو ہے وہ صبر کا اور بہترین اجر اس کو عطا کرے۔ تو یہ صبر ایک پہلا اس کا نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے جس کو دی، اب اس کے نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمتیں دے گا۔ صبر اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو اللہ ان کو عطا کرتا ہے اس کے ہاں معزز ہو جاتے ہیں، کہ صبر کرنے والے ہمیشہ عزت پاتے ہیں۔ صبر اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، بے صبر پن انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جو صبر کرتا ہے وہ بہت ہی کم صبر کرتا ہے، جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بہت قلیل فائدہ اٹھاتا ہے۔ صبر کے فائدے کیا کیا ہیں کہ صابرین کے لیے 3 وعدے ہیں۔ صابرین کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، اللہ کے ذمے اجر ہے، اجر ضائع نہیں ہوتا، جتنی بڑی آزمائش ہوتی اتنا ہی بڑا اجر ہوتا ہے۔ صبر کرنے میں خیر کثیر ہوتی ہے، کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں حکمت چھپی ہوتی ہے جو کہ ہمیں اس کی اچھائی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ صابرین کے لیے بہت خوشخبریاں ہیں، صابرین کو عزت ملتی ہے، صبر کرنا عزت کا باعث ہے، دین کی امامت ملتی ہے، دشمنوں کی چالوں سے تحفظ ملنا ہے، یعنی کہ اگر کوئی اگر آپ کو دشمن تنگ کر رہا ہے اور اگر آپ بے صبری میں اپنے سارے ویکنیسز اس کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ ظاہری بات ہے آپ کو اور زج کرے گا اور آپ کو تنگ کرے گا۔ تو اگر آپ صبر کریں گے ان کی حرکتوں پہ اور جو ہے آگے سے چپ کر جائیں گے، اور صبر جو ہے خاموشی اختیار کرنے سے بھی جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، تو دشمنوں کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اس کو میری بات اچھی لگی ہے کہ بری لگی ہے، کہ میں اگلا لا الہ کیا کروں، کیا پلاننگ کروں اس کو اور تنگ کرنے کی۔ تو جب اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا تو پھر ڈیفینیٹلی اس سے آپ کو پروٹیکشن ملے گی، غور و فکر کی توفیق ملتی ہے، کہ انسان سوچتا ہے اس مشکل حالت میں کہ یہ جو ہے اس میں میرے لیے کیا بہتری ہوگی، اس میں میرے لیے میرے گناہ جھڑیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کیا ہے تو اس کے پیچھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بہتری ہوگی۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں برکت ملتی ہے، دنیا اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ ملنا، بے حساب اجر ملنا، صابرین کو اللہ کی مدد ملنا، صابرین کو اللہ کا ساتھ ملنا، صبر کا بدلہ جنت ہے، فرشتوں کا ساتھ ملنا، اللہ کی محبت ملنا، کامیابی ملنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جنت کے بالا خانوں کا حصول، مصیبت پر صبر کرنے سے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ صابرین کے لیے 3 وعدے کیا ہیں جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں جیسے سورہ بقرہ میں ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو،
وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے کے والے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو جب صبر میں ہم لوگ یہ اپنے الفاظ سے کلمات ادا کرتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک وہ گھر میں ایک گلاس ہی کیوں نہ ٹوٹا ہو، یا جو ہے آپ کا جو ہے کوئی ٹائر ہی کیوں نہ پنکچر ہو گیا ہو، تب بھی آپ یہ کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کی طرف چلا گیا، ہم نے بھی تو جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو کیا ہو گیا اگر یہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو یہ کام کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت مہربانیاں ملتی ہیں۔ نمبر 2، رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے، اور کس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں چاہیے؟ کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہیں؟ اور پھر ہدایت ملتی ہے کہ صبر کرنے سے انسان کو ہدایت بھی ملتی ہے، اور ہدایت ایک وہ خوبصورت دعا ہے جو پوری ہو جائے تو دنیا اور آخرت انسان کی سنور جاتی ہے۔ بعض سلف صالحین کو جب پہنچنے والی مصیبت پر تسلی دی گئی تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ صبر کروں، جبکہ اللہ نے صبر پر مجھ سے 3 باتوں کا وعدہ کیا ہے، اور ان میں سے ہر بات دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ تم تسلی کیوں دے رہے ہو، میں تو آلریڈی صبر کی اسٹیٹ میں ہوں، تو میں کیوں نہ صبر کروں، مجھ سے یہ 3 وعدے ہیں کیے گئے، تو جو ہے میں تو صبر کروں گا۔ اللہ کے ذمہ اجر، اور یقیناً ہم ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر بدلے میں دیں گے، ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اجر ضائع نہ ہونا، اور صبر کر کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، کہ صبر نہ کرنے سے آپ کا اجر سارا ضائع ہو جائے گا۔ جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بڑی بڑی آزمائشوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی آزمائش دے۔ آزمائش تو کسی بھی انسان کو نہیں مانگنی چاہیے، مگر ہاں بہرحال تقدیر میں اگر کوئی آزمائش لکھی ہے تو اس آزمائش میں پاس ہونے کی دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگنی چاہیے، اور اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر بھی بہت دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن کے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے۔ صبر کرنے میں خیر کثیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ وہ مدد صبر کے ساتھ ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی ہے، اور سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تب جب کہ صبر ہوگا، تنگی میں کشادگی ہے کہ جب انسان کے اوپر تنگی آتی ہے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 10 اور کھل جاتے ہیں، اور سختی کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے، اور یہ مختلف لوگ اپنی لائف میں جب ایکسپیرینس کرتے، کوئی بھی انسان آزمائش سے خالی نہیں ہے، مگر جس آزمائش میں بھی آپ ہیں اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے آپ کو وہ آزمائش اللہ تعالیٰ آپ سے دور کرے، مگر اس کے ساتھ جو آسانیاں ہیں وہ دیکھنے والی نگاہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو آسانیاں میرے آس پاس ہیں اس کی دیکھنے والی نگاہ مجھے عطا کرو، مجھے وہ آسانیاں نظر آئیں تاکہ میں تیرا شکر کروں۔ صابرین کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ اور راضی کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، سورہ بقرہ میں ہے، پھر سورہ حج میں ہے، اور راضی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ صبر کرنے والا بہرحال نماز کے ساتھ اور صدقے کے ساتھ اپنا وہ ٹائم پاس کرتا ہے۔ صابرین کو اللہ کی مدد ملنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ صابرین کو اللہ کا ساتھ ملنا، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی محبت ملنا، واللہ یحب الصابرین، کامیابی ملنا، اے لوگوں جو ایمان لائے صبر کرو، مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب دیکھیں نا، اگر کسی نے کوئی ٹیچنگ بھی کرنی ہے تو اس میں بھی صبر کتنا امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے۔ جو ٹیچرز ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان دونوں میں اگر صبر نہ ہو تو ٹیچر کے لیے پڑھانا مشکل ہو جائے اور اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ صبر کریں۔ اور پھر جو ہے ٹیچر جو ہے وہ بیچارہ ایک بات کو بچے کو نہیں سمجھ آ رہی تو ایک بات کو بار 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 صبر کے ساتھ سمجھاتا رہتا ہے، اپنی بات پہ جمع رہتا ہے کہ میں نے اس کو یہ سمجھانا ہے، اس کے فائدے کے لیے ہے، وہ اس پہ جمع رہتا ہے ٹل
وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے ٹیچر، اور اسٹوڈنٹ بھی اسی طرح. ٹھیک ہے. عزت ملنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے پر کوئی ظلم کیا گیا تو اس نے اس پر صبر کیا، اللہ نے اس کی عزت بڑھائے گا. اب دیکھیں میری ایک ٹیچر تھی تجوید کی، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں. She was even younger than me, maybe 10 to 15 years younger than me. تو انہوں نے میں نے ان سے بڑی ایک اچھی بات سیکھی. وہ ہمیں تجوید پڑھاتی تھی، اور تجوید بہانا انتہائی صبر کا کام ہے. نہیں بندے بیچارے کو سمجھ آتی کہ کہاں پر ہم نے جو ہے وہ کیسے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، مگر ان کا اتنا خوبصورت طریقہ ہوتا تھا، اتنے صبر کے ساتھ وہ سکھاتی تھی. ایک دن 4 سالوں میں نے ان کو اریٹیٹ ہوتے نہیں دیکھا کہ جو ہے وہ ایک بندے نے اگر ایک بات سمجھ لی ہے اور 3-4 مہینے کے بعد وہی بات انہوں نے وہ پوچھی ہے کہ مجھے وہ دوبارہ بھول گئی ہے، مجھے دوبارہ سمجھائے، مگر انہوں نے وہی بات ایسے سمجھائی ہے جیسے کہ وہ پہلی دفعہ ہی بتا رہی. ایک دفعہ بھی انہوں نے کبھی، میں نے ان کے منہ سے نہیں سنا کہ جو ہے نا میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی اور ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں. یعنی کہ ایک دفعہ بھی وہ تجوید کی بات پوچھتے ہوئے یا قرآن کی بات پوچھتے ہوئے اریٹیشن کا اظہار نہیں کیا کہ اتنی دفعہ تو آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. لائک جس طرح قرآن میں جو ہے ریمائنڈرز اتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں باتیں یاد کرائی جا رہی ہوتی ہیں، اسی طرح بہترین طریقے سے وہ اتنے صبر کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ، یعنی کہ صرف صبر کے ساتھ اور اریٹیبل نہ ہو کے، ایون آن دا ٹاپ آف دیٹ احسان کے درجے پہ جا کے خوش مزاجی کے ساتھ ہمیں بات وہ دوبارہ سمجھاتی تھی. تو یہ بات میں نے ہم سے بہت بہت بات سیکھی. اس طرح پیرنٹنگ میں ہمیں صبر کی بہت ضروری ہوتی ہے. جب ہم بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں اس وقت صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی صبر کی دعائیں مانگا کریں. صبر کرنا عزت کا باعث ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے افضل زندگی وہ پائی ہے جو صبر کے ساتھ گزاری، اور اگر صبر مردوں سے ہوتا تو یہ ان کو بہت عزت دار بنا دیتا. دین کی امامت ملنا، سورہ سجدہ میں ہے، ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، جب انہوں نے صبر کیا ہماری آیات پہ یقین کیا کرتے تھے. تو اب جو امام لوگ ہوتے ہیں یا جو پڑھانے دین کا کام پڑھانے والے اسکالرز ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کو بھی صبر بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی بات کو جو ہے نا ان کے جو فالوورز ہیں اس کو بار بار ایک آیا اس نے بھی وہی بات پوچھی، دوسرا آیا اس نے بھی وہی بات پوچھی، چوتھا ہے اس نے بھی وہی بات پوچھی، اور وہ صبر کے ساتھ ساری بات جو ہے بتاتے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی دیتا ہے. صبر کا بدلہ جنت. سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام، جنت کے بالا خانوں کا حصول. سورہ فرقان میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے، وہاں دعائے خیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، کہ رائلٹی ایٹیٹیوڈ ہوگا وہاں پہ ان کے لیے. اور سورہ انسان میں ہے، اور انہیں ان کے صبر کرنے کے عوض جنت اور ریشم کا بدلہ عطا فرمائے گا. اب صبر ہم نے کہاں کہاں کرنا ہے؟ لوگوں کی باتوں پر، کسی کے ستانے پر، غلط الزام لگانے پر، حالات کی زندگی پر، رزق کی کمی پر، کھانا کا پسند نہ ہو تو صبر کرنا، بچوں کی وفات پر صبر کرنا، شہداء پر صبر کرنا، علم کے حصول میں صبر کرنا، علم کے حصول میں اور علم کو پہنچاتے ہوئے بھی، امیر کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر، ترجیح دیے جانے پر، یعنی کوئی کسی اور کو امپورٹنس مل رہی ہے آپ کو نہیں امپورٹنس، آپ صبر کر لیا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ مجھے ترجیح نہ ملے تو کوئی بات نہیں، میں اس پہ صبر کروں گی. بدلہ لینے کا موقع ملنے پر، کہ آپ کے پاس موقع ہو اگلے سے بدلہ لیا مگر آپ نے صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا، بڑے اجر کا کام ہے. جاہلوں کے جواب میں صبر کرنا. پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ عباد الرحمن کی کیا صفات ہیں، تو اس میں یہ بھی تھی کہ جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ سلام. کہ ان کے جواب، ان کے جاہلوں کی طرح اگر آپ جواب ویسے ہی دینا شروع کریں تو آپ میں اور جاہل میں کیا فرق رہ جائے گا. تو ان کی باتوں پر صبر کرنا. بیٹیوں کی پیدائش پر، بیماری پہ، کہ ہمارے معاشرے میں ایک نارم بن چکا ہو نا، ایک عادت بن چکی ہے بیٹیاں پیدا ہوتے ہیں لوگ عجیب سے پریشان ہو جاتے ہیں. اگر آپ خود نہیں پریشان تو باقی لوگ آپ کو ضرور پریشان کریں گے. تو اس پر جو ہے نا بجائے کہ ہم لوگوں سے جھگڑیں کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو تم، تو صبر کریں، کچھ نہیں ہوتا، کہہ دیا تو کہہ دیا، ہم کیا کریں. پسند کا کھانا نہ ہو تو صبر کرنا. بیماری پر صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے، بیماری پر صبر کرنا، مگر جو نعمت اگر اللہ نے کسی بیمار انسان کو یہ نعمت دے دی ہے صبر کی، تو اس کے لیے وہ بیماری جو ہے نا جنت بن جائے، اس کے لیے وہ بیماری جو ہے وہ جنت کا باعث بن جاتی ہے، اس کے لیے بیماری جو ہے وہ ایک خوشی کا باعث بن جاتی ہے کہ میں صبر کی کنڈیشن میں ہوں. رزق کی کمی پر صبر کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعد صبر کرو، کیونکہ تم میں سے جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر اور فاقہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جیسے سیلاب کا ریلا وادی کی بلندی سے
اور پہاڑ کی چوٹی سے اس کی پستی کی طرف بڑھتا ہے. یعنی کہ جو انسان صبر کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے آزمائشیں جو ہیں وہ آتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے باعث اگر آپ اس پہ صبر کریں گے تو اللہ کا بڑا کرم حاصل ہوتا ہے. علم کے حصول میں ابھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے, کاش وہ صبر سے کام لیتے تو اپنے ساتھی سے بہت سے عجائب دیکھتے, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ انا سألت عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس گئے تھے ان سے ایکسٹرا ایجوکیشن لینے, ان سے علم حاصل کرنے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو وہاں پر جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے وہ کہتے یہ کیسے ہو گئی, یہ کیسے, بجائے کہ صبر کے ساتھ اس علم کو حاصل کرتے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی لکھا ہوا تھا کہ اتنا ہی علم ہم حاصل کریں, تو حضر سے جتنا وہ علم حاصل کر سکے اتنا انہوں نے کر لیا اللہ کے حکم سے, جتنا نہیں کر سکے وہ اپنی بے صبری کی وجہ سے نہیں کر سکے, کیونکہ ان کو بڑی کیوریوسٹی ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے نا. تو ایون کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اکثر بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے, تو اس پر بھی یعنی کہ آپ اگر کوئی کلاس لے کوئی لیکچر لے رہے ہیں تو ان کو بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے, تو آپ دو طریقے اختیار کر سکتے ہیں. جب پڑھا رہے ہو آپ تو آپ دو طریقے اختیار کریں. شروع میں اگر آپ تو اریٹیٹ نہیں ہوتے, لیکچر کے مڈل میں کوئی آپ کو ٹوکے اور بات کرے اور آپ اس بات کو سنبھال سکتے ہیں اور ایک دو منٹ میں اس کا جواب دے سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے یا اتنا اسکل ہے آپ کے پاس, تو پھر تو, اور آپ اریٹیٹ نہیں ہوتے تو, اور صبر اب میں ہے تو پھر تو آپ لیکچر کے شروع میں کہہ دیں کہ مجھے لیکچر کے درمیان میں ہی کہیں بات نہیں سمجھ آئی تو مجھے آپ ٹوک کے بات کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ آپ لیکچر کے درمیان میں آپ کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے, آپ کو اریٹیشن ہوتی ہے, جو ہے آپ کو بات بھول جاتی ہے اور اس کے بات کو آپ جواب دیتے ہوئے آپ کو تھوڑا علم درکار ہوتا ہے, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اینڈ میں مجھ سے پوچھ لیں, اینڈ آف دا لیکچر لکھ لیں سوال اور اینڈ میں مجھ سے پوچھ لیں. اس طرح بچے جو ہیں وہ اکثر ان کا لیکچر, ان کا کلاس لے رہے ہوں تو وہ 10,000 سوال بیچ میں پوچھیں گے, اینڈ آئی لو ٹو آنسر دیم. مگر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ بات انسان کر رہا ہوتا ہے اور بات کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے, ایک مائنڈ سے ایک سٹوری بیچ میں چل رہی ہوتی ہے تاکہ بچے اپنے مائنڈ میں اس کو امیجن کر کے کچھ حاصل کریں. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ میں پھر بچوں کو کہتی ہوں کہ پلیز تھوڑا سا صبر کریں اور جو ہے وہ پوائنٹس لکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. تو علم کے حصول میں بچوں کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو صبر اور ایک انا مارنا, ایک جو ہمبل ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. ہمارے بڑے بڑے علماء جو تھے, امام مالک, امام شافعی کے پاس جب کوئی بھی علم لینے آتا تھا تو اسی طرح ایک عالم کے پاس کوئی علم لینے آیا کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ, تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو ہے نا مجھے بالکل نکل گیا مگر حال میں نے ان کا یہ پڑھا تھا کہ وہ بہت ہی پیچھے سے بیک گراؤنڈ ان کا بہت ہائی اسٹیٹس ان کا بیک گراؤنڈ تھا, بہرحال وہ کسی امام کے پاس گئے علم لینے کے لیے, تو انہوں نے اس کو کہا کہ اس کی ڈیوٹی جو ہے نا جوتوں پہ لگا دی کہ تم یہ جوتے سیدھے کر. اگلے دن وہ پھر آئے تو نے کہا کہ تمہاری آج پھر ڈیوٹی ہے جوتے لانا, یعنی علم نہیں سکھایا. سم ہاؤ ان ٹیچر نے یہ دیکھ لیا کہ اس بندے میں تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ ہے, تو جب تک ہمبل ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا تب تک وہ انسان علم حاصل نہیں کر سکتا. تو وہ انہوں نے اس کو 2-4 دن جوتوں پہ لگایا, تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہمبل ہو گیا, پھر انہوں نے اس کو پڑھانا شروع کیا. اب دیکھیں نا اس میں اس نے ان کا ایٹیٹیوڈ بھی ہمبل کیا اور اس کے صبر کا بھی اندازہ لگایا کہ کتنا صبر ہے اس میں علم سیکھنے کے لیے, کہ علم سے یہ کہ یہ بھاگ جاتا ہے اس چیز سے بے صبرہ ہو کے, یا جو ہے یہاں پہ بیٹھا رہتا ہے. جب انہوں نے 3-4 دن اس کو انالائز کر لیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ علم سیکھے گا, صبر کے ساتھ سیکھے گا اور ہمبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ سیکھے گا, تو پھر انہوں نے اس کو اپنی مجلس میں بیٹھ کے پھر اس کو علم سکھایا اور بڑا ہی زبردست طریقے سے انہوں نے سیکھا. تو یہ بات جو ہے ایک استاد, ہمارے استادوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہر بچے کی سائنس کو اسٹڈی کریں اور اس کے حساب سے اس کو جو ہے نا وہ ٹیچ کریں. اور دوسری بات یہ کہ میرے مائنڈ سے نکل گئی. تو یہ دو چیزیں علم حاصل کرنے کے, ہمبل ایٹیٹیوڈ اور صبر. اب صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے, ہم نے پڑھ لیا صبر کی, صبر ہوتا کیا ہے, کن موقعوں پہ صبر کرنا چاہیے, اس کا اجر کیا ہے. اب اس کا پریکٹیکل امپلیکیشن دیکھتے ہیں. ابو میمون سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ صبر کی کچھ شرائط ہیں. راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو میمون وہ شرائط کیا ہے, لائک دیر آر سم ریکوائرمنٹس ٹو ڈو صبر. آپ صبر ایسے ہی نہیں کر سکتے جو آپ کا دل کیا کر لیا. یہ نہیں کہ آپ نے شروع میں جو ہے رو 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 کے دنیا کو اپنا حال سنایا, اس کے بعد کیا, اس کے بعد اچھا اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے, میں نے ساری دنیا کو میں ڈھنڈورا پیٹ لیا, اب میں صبر کر لیتی ہوں. یہ صبر نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ صبر کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح صبر کر رہے ہیں. یعنی کہ وہی میں نے بات پہلے بتائی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. معلوم کا مطلب ہے کہ آپ
جب اچھی حالت میں ہوں تب پریکٹس کریں کہ تب میں ایک تو نالج حاصل کروں، پھر اس کی آپ پریکٹس کریں، بچوں کو پریکٹس کرائیں، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے آپ نے صبر کرنا ہے اور آپ کس کے لیے صبر کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے صبر سے کیا ارادہ کیا ہے، اور آپ اس میں اجر و ثواب کا حصول چاہیں اور اس میں اچھی نیت رکھیں، شاید آپ کا صبر آپ کے لیے خالص ہو جائے، ورنہ آپ جانور کے قائم مقام ہوں گے کہ جب اس پر مصیبت ٹوٹتی ہے تو بے قراری کا اظہار کرتا ہے، اور جب وہ مصیبت تھم جاتی ہے تو وہ بھی سکون میں آ جاتا ہے۔ یہ جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے جانور، اس بیچارے کو تو نہیں پتا نا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا صبر کرنا۔ بہرحال کچھ جانور بھی دیکھے ہم نے کہ کیسے صبر کے ساتھ وہ اپنی تکلیف میں بیٹھے ہوتے ہیں، مگر موسٹ آف دا ٹائم جو وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں تو وہ اس وقت تک بے قرار رہتے ہیں یا اس وقت تک عجیب حرکتیں کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو ماریں گے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے جب وہ مصیبت میں ہوں گے، اور جیسی مصیبت تھم گئی وہ پیس میں آ گئے۔ تو ہم نے جانوروں والا حرکتیں نہیں کرنی۔ تو جو مصیبت اس پہ پڑتی ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پاتا، وہ ثواب کے حصول کی نیت کر سکتا ہے اور نہ ہی صبر کر سکتا ہے، اسی لیے وہ صبر نہیں کرتا اور نہ ہی صبر تھمنے پر اس کو نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو اللہ کی ہم بیان کرتا اور اس کا شکر ادا کرتا۔ اب نمبر 1 چیز جو ہمارے صبر کرنے میں ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کی طرف صبر کرنا ہے، انٹینشن انٹینشن اینڈ انٹینشن، کہ پیوریفائی یور انٹینشن فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کرو۔ صدمے کی پہلی چوٹ پر ہی صبر کرنا، یعنی کہ جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو ملی ہے اس وقت صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ کھو گئے تھے اور ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، تو کتنا خوبصورت ایٹیٹیوڈ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو سب پتا تھا کہ یہ یعنی کہ جب وہ بلڈ والی شرٹ لے کر آئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، کہ دل میں یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شرٹ کے اوپر بلڈ تو لگا ہوا ہے اور بھیڑیے کا، میرے بیٹے کا بلڈ ہے، اور بھیڑیے نے بغیر اس شرٹ کو پھاڑے اس میں سے بلڈ نکال لیا۔ تو یہ سب سے بڑی ایک انڈیکیشن تھی کہ یہ بھیڑیے نے نہیں کھایا میرے بچے کو، یہی کہ میرے بچے کو چھوڑ آئے ہیں۔ تو ایون کہ وہ پروو ہو بھی چکا تھا مگر اسٹل انہوں نے جو ہے آگے سے اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہا، اور ایک خاص مدت تک انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہا، اور بلکہ کچھ کہا ہی نہیں کبھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا، خود ہی شرمندہ ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے اچھے اخلاق سے، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ معافی مانگی اپنے باپ سے بھی، اپنے اللہ سے بھی، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی۔ تو اس کو کہتے ہیں صبر جمیل، کہ جو صبر آپ فرسٹ انفارمیشن پہ کرتے ہیں وہی صبر ہوتا ہے۔ تو بس صبر کر، بہت اچھا صبر، بس اس سے مراد ایسا صبر ہے جس میں نہ کوئی گھبراہٹ ہو اور نہ ہی شکایت ہو، نہ ہی آپ اپنی باڈی لینگویج سے کچھ شو کریں کہ مجھے یہ ہے بہت ناگوار گزری بات، اور نہ ہی اپنی زبان سے شو کریں۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لے، جب بھی جہاں پہ کوئی بھی مجھے آفت پہنچے خدا نخواستہ، تو میں نے فٹافٹ وضو کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنی، اس کے بعد سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ صبر کوشش سے آتا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کی پریکٹس بہرحال کرنی ہی کرنی ہے۔ جب اگر آپ نے صبر بچپن میں نہیں سیکھا کرنا تو اب کوشش کریں اس کو سیکھنے کی اور اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کرے گا اللہ اسے صبر عطا کرے گا، یعنی کہ اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش میں آپ کی اور مدد کرے گا، فرشتوں کے ذریعے آپ کو مدد کرے گا۔ مصیبت پر 4 بار شکر کرنا، شعبی سے مروی ہے کہ شریک کہتے ہیں مجھے مصیبت لاحق ہوئی تو اس پر 4 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیوں کہ میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بڑی مصیبت لاحق نہیں ہوئی۔ نہیں کہ اپنا مائنڈ سیٹ بنائے نا کہ جو چیز جو نقصان ابھی ہوا ہے، فار ایگزامپل گلاس ہی ٹوٹ گیا ہے تو شکر ادا کریں کہ شکر ہے یہ میرے بچے پہ نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے، بچے کو بھی نقصان پہنچے، گلاس تو جائے بھاڑ میں۔ کوئی بڑی مصیبت آ کسی کا بچہ فوت ہو گیا ہے تو آپ یہ شکر کریں کہ خدا نہ خواستہ یہ کہ کوئی اور مصیبت نہیں آ گئی، میرے سارے بچے نہیں فوت ہو گئے، ایک اللہ تعالیٰ نے لے لیا مجھ سے واپس۔ دوسرا اس بات یعنی کہ ہمیشہ اپنا مائنڈ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، کیپ دا اینڈ ان یور مائنڈ، کیپ دا اینڈ ان یور مائنڈ، کہ کوئی بھی اگر مصیبت آئی ہے تو اس کا میکسیمم سوچیں اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا تھا، اللہ کا شکر اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ دوسرا کہ میں اس بات کا شکر ادا کرتی ہوں اس نے مجھے صبر عطا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر عطا کیا ہے، میں نے اتنا بڑا حادثہ میرے ساتھ ہو گیا مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر عطا کیا ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ اور کیونکہ صبر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ کے اوپر آنا ہے، صبر بھی ایک بلیسنگ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے مشکل حالت میں، تو اس پہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سے مجھے نوازا۔ اور میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی توفیق دی، کیونکہ اس طرح میں ثواب کی امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے
ایک تو میں نے اپنے مائنڈ میں بنایا کہ اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اللہ نے چھوٹا نقصان دے دیا، اللہ کا شکر ہے۔ پھر اللہ نے میرے دل میں جو ہے وہ صبر میرے دل میں اتارا، یہ اللہ کی بلیسنگ تھی۔ پھر میں نے اپنی زبان سے جو ہے صبر کا اظہار کیسے کیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کوئی غلط کلمہ میں نے اپنے منہ سے نہیں ادا کیا، اس سے اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر اس بات سے بھی شکر کہ یہ مصیبت مجھے میرے دین میں واقع نہیں ہوئی، کہ شکر ہے اللہ کا کہ میرا دین ابھی تک اس مشکل سے بچا ہوا، کہ جو بھی مصیبت آئی ہے میرا دین اس میں جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوا۔ دل سے اللہ کا شکر نکالا۔ کسی سے پوچھا گیا الصبر جمیل کیا ہے، تو اس نے کہا تم آزمائش میں مبتلا ہو جبکہ دل الحمدللہ کہتا ہوں۔ تو الحمدللہ کیا کہیں گے، کہ کب کہیں گے، جب ہم اللہ سے اجر کی امید رکھیں گے۔ اب صبر کا طریقہ اور کیا ہے، کہ اللہ کی خاطر صبر کرنا، اللہ کا چہرہ چاہنے کی خاطر صبر کرنا، صدمے کی پہلی چوٹ پر ہی صبر کرنا۔ اور صبر نہ صرف کہ صبر جمیل کرنا، اور وہ صبر جمیل کیا ہے، دل سے اللہ تعالیٰ کی نیت کرنا، کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، زبان سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کرنا، اور اپنے اجزاء کو نماز کے لیے جھکا دینا، کہ یہ ہوتا ہے صبر جمیل۔ صبر کوشش سے آتا ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا، مصیبت پر 4 بار شکر کرنا، دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کو الزام نہ دینا۔ نوحہ کی ممانت ہے، نوحہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پیٹنا، یا وہ جیسے بین وغیرہ ڈالنا، جزا اور فضا نہ کرنا، کسی کو بلیم گیم نہ کریں، بندوں سے شکوہ نہ کرنا، پریشانی کا ذکر اللہ سے کرنا۔ خیر کہ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام پہ جب کوڑ کی بیماری آئی تھی اور 18 سال ان کو کوڑ کی بیماری لگی رہی، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی مشکل کا صرف جو ہے شکوہ صرف آپ سے ہی کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ زبان سے رب کی رضا کے کلمات کہنا، اللہ کی رضا میں راضی ہونا۔ تو صبر کرنے والوں کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے، بلا شبہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تو کیا حال کرتا ہے، کہ what is your opinion۔ اس نے کہا کہ اے میرے باپ، حضرت اسماعیل نے کہا تجھے جو حکم دیا گیا ہے کر گزر، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ اب یہ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہا جاتا ہے کہ 10-12 سال کی عمر ہوگی، اتنا صبر کیسے انہوں نے سیکھا؟ ایک ماں نے ہی ان کو سکھایا تھا نا، سب باپ تو تھا نہیں ساتھ۔ اسماعیل علیہ السلام نے سنگل پیرنٹ جو ہے وہ لائف گزاری، اور جو ہے وہ ان کی ماں نے ان کو وہ صبر سکھایا تھا۔ ان کی ماں نے وہ باپ کے دل میں نہ، باپ کے موجود نہ ہوتے کے باوجود باپ کی عزت اور احترام اس کے اندر دکھایا۔ اور پھر باپ کا بھی تو دیکھیں رویہ کیا ہے، کہ تم اس کی سجیشن لے رہے ہیں، ہایا اللہ کا حکم ہے مگر سجیشن بیٹے کی لے رہے ہیں، اور سجیشن لینے پر ان کو پتا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کیا آگے سے جواب دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی اولادوں کو ایسے بنائے۔ یعقوب علیہ السلام کی مثال، اور وہ اس قمیص پر ایک چھوٹا خون لگا لائے، اس نے کہا کہ بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے، اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ کہ یہ تھا جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف کے سلسلے میں، اور وہ یوسف علیہ السلام کو بہت محبت کرتے تھے۔ دیکھیں نا، اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ جب کھو جاتا ہے تو ہمیں کس طرح، کیا ہمارا حال ہوگا۔ ایون کہ اگر وہ گھر میں ہی کہیں اگر اس کی آواز نہ آ رہی ہو تو ایک دم سے ہمارا دل باہر آ جاتا ہے، کہاں گیا بچہ ہمارا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا چھوٹا سا پیارا خوبصورت بچہ وہ گم کر دیا، اور کس نے کیا وہ بھی حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے کیا کیا، فصبر جمیل، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک مثال۔ ایوب علیہ السلام کی مثال، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، اچھا بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ آسیہ علیہ السلام کی مثال کیا ہے، جو فرعون کی وائف تھی۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، جب اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ تو یہ انہوں نے دعا مانگی تھی، اور یہ دعا ظالم جابر حکمران اگر ہو تو اس کے لیے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام کو کس طرح سے انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ ٹارچر کیا تھا، کہ ان کے دونوں ہاتھ باندھ دیے تھے، اور بہت بھاری پتھر ان کے اوپر بیچ میں سے پھینکنا تھا۔ تو وہ جو تھی، اور پتہ نہیں کیا سزا تھی ساتھ، مگر وہ جب ان کے اوپر وہ پتھر پھینکا جا رہا تھا تو وہ آگے سے مسکرا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جنت دکھا دی ہو، اور ہو سکتا ہے ان کی روح پرواز کر گئی ہو جب وہ اس اذیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہو۔ سو
آئے ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنے کی دعائیں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مانگی دعائیں. یہ تو سورہ اعراف کی دعا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور اس حال میں موت دے کہ ہم فرما بردار ہوں. آمین ثم آمین. اور اللہ سے صبر کیسے مانگا جا سکتا ہے؟ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ، ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی کہ پورے کا پورا ہمیں ہر موقع پہ جو ہے نا اتنا صبر دے کہ جیسے کہ کوئی پانی کسی نے کسی پہ انڈیلا ہوتا ہے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما. اب صابرین کی دعا کیا؟ جو صبر کرتا ہے سب سے پہلے اس کے منہ سے کیا کلمہ نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی کیوں نہ چبھا ہو. آپ بچوں کو پریکٹس کروا سکتے ہیں کہ آپ فار ایگزامپل آپ جائیں، آپ بچوں کو کہیں کہ آپ چلنا شروع کریں، آپ پریٹینڈ کریں کہ آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا یا آپ کا پاؤں مڑ گیا، تو فرسٹ ریئیکشن آپ کا کیا ہوگا؟ آپ نے فوراً سے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے؟ بے شک جب بچے آپ پہ شکایت لے کے آتے ہیں کہ مجھے یہ چوٹ لگ گئی ہے، تو بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو اس کو کہیں کہ آپ پہلے یہ کلمات کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں کریں. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم، یہ بہت خوبصورت دعا ہے، بہت خوبصورت دعا. اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا. پتہ نہیں میں اس پہ زیر زبر نہیں، اس سے ذرا غلطی نہ ہو گئی ہو. اے اللہ، مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور میرے لیے اس کا نعم البدل عطا فرما، کہ جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی نعمت ہے، جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی بھلائی ہے، وہ جلد از جلد میرے سامنے لے کر آ اور مجھے صبر دے. اللہ سے فریاد کرنا، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، کہ اے زندہ اور قائم رہنے والی تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں. اب یہ نام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یا حی یا قیوم یا ربی ذی الجلال، یہ اللہ کے بڑے پسندیدہ نام، اللہ کو بہت پسند ہے. ان ناموں کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں کہ اللہ میری فلاں فلاں دعا قبول کر. تو ان سبھی جو لیکچر تھا، ان سے کرنے والے کام کیا ہے کہ مشکلات اور مصائب کو برا نہ سمجھیں، اس سے گھبرائیں نہیں، اس کے لیے پریپیئرڈ رہیں. تو اپنی وہ سٹیٹس ہمیشہ رکھیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آئے تو ہمارا فرسٹ رسپونڈ کیا ہوگا. always prepare for the worst in your best days and always prepare for the best in your worst days. That is the way مومن live. اب ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے ایک انگوٹھی پہ ایسی چیز لکھ کے دو کہ جو ہے میں اگر ان کو برے وقت میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں اس انگوٹھی کو دیکھ کے، اور اگر اچھے وقت میں اس انگوٹھی کو دیکھوں تو خوش ہو جاؤں. تو وزیر نے کافی دیر سوچ سمجھنے کے بعد اس نے انگوٹھی پہ صبر اور شکر آئی تھنک لکھا تھا کہ صبر، جب مصیبت آئے تو صبر کرو، اور جب خوشی ہو تو شکر کرو. ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی حالت کے مطابق، یعنی کہ اس کی استطاعت کے مطابق اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. استطاعت سے زیادہ آزمائش میں ڈالتا. اگر کسی پہ آزمائش آئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ وہ برداشت کر سکتا تھا تو آزمائش آئی ہے. تو اس میں پھر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں مجھے کامیاب کر، اس آزمائش میں مجھے وہ صبر عطا کر جو کہ ریکوائرڈ ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اس میں سے مختلف بیماریوں کو نکال دیتا ہے. مصائب اور مشکلات کا مقابلہ صبر سے کریں، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں، اور یہ شروعات کہاں سے ہوگی؟ آپ کے دل سے ہوگی. اطاعت کے کاموں میں صبر کریں، نافرمانی کے کاموں سے بچ کے صبر کریں. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، پس اس قید خانے میں اللہ کی رضا میں راضی رہ کر صبر اور خوشی اور محبت کے ساتھ دن گزارا کریں. انبیاء کی سیرت سے سبق لیں. اس لیے ہمارے لیے اپنے انبیاء کو، اپنے اسکالرس کو، اپنے سارے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کی سیرت پڑھنا اور ان کے بایوگرافی پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی فقر اور فاقہ کا سامنا کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یاد کریں. ماحول سے پریشان ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں. لوگوں کی باتیں اگر اذیت دیتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لیں. شوہر کی طرف سے پریشانی ہے تو آسیہ علیہ السلام کو یاد کر لیں. بیوی کی طرف سے پریشانی ہے تو نوح اور لوط علیہ السلام کو یاد کر لیں کہ ان کی بیویاں بھی اللہ کے عذاب میں گھر گئی تھیں. اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے تو یعقوب و نوح علیہ السلام کی مثال کو یاد رکھیں. کسی بیماری میں مبتلا ہے تو ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کریں. اگر کوئی آپ کی ذات پر جھوٹے الزام لگائے تو عائشہ علیہ السلام کی طرح صبر کریں، کہ جس طرح حضرت عائشہ علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا، ان کی ماں نے کیسے صبر کیا، ان کے والد نے کیسے صبر کیا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے صبر کیا، یہ ساری مثالیں ہمارے لیے موجود ہیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ بچوں کو شروع سے یہ مثالیں یاد کر کے ان کو سکھائیں کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم بچوں کو سٹوری سنائیں تو بجائے کہ یہ نان فکشنز جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں یا سناتے ہیں، تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ مٹیریل موجود ہے، بہت زیادہ مٹیریل موجود ہے، اس کو اکٹھا کریں۔ ڈیفینیٹلی مٹیریل اکٹھا کرنے کے لیے آپ کو جو ہے اس پہ پیسے لگانے پڑیں گے، اور دین کے اوپر کوئی پیسہ لگانا تو بڑا ہی بھاری گزرتا ہے لوگوں کے اوپر، کہ جو ہے ہم اس کو $50-60 کی کتاب تو لے دیں گے فکشن کی، اس کے فیوریٹ جو ہے وہ جو بھی کیریکٹر کی فیوریٹ کتاب وہ تو لے لیں گے، مگر ایک $10-12 کی کسی کی بایوگرافی خریدتے ہوئے کہیں گے کہ یہ ہمیں مفتی مل جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح سے بن چکا ہوا ہے نا کہ دین کا جو بھی کام ہو رہا ہے یا کر رہے ہیں وہ سب لوگ فری کریں۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے فری کرنا چاہیے، مگر جو لوگ صرف کام ہی یہی کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے کھانے پینے کا کچھ بندوبست تو کرنا ہے نا، خاص طور پہ جو لوگ ٹیکنالوجی یوز کر کے، انٹرنیٹ اور یہ میڈیا یوز کر کے کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی تو ان کو اپنے کوئی اینٹی وائرس پروٹیکشنز چاہیے وائرس سے، یا کوئی ان کو کبھی کوئی باہر سے اپنے علاوہ کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اس ویب سائٹ کو اچھا کریں یا اس کو اس کی اینیمیشنز اچھی بنائیں، تو ہو سکتا ہے کوئی نان مسلم بندے کی ہیلپ چاہیے، اس کو پے کرنا ہو تاکہ یہ، تو اس میں جو ہے نا آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے نا اپنی اپنی ڈونیشنز کیا کریں ایسے کاموں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ ہے ہمارے کرنے کے کام، ان کو میں پڑھنا چاہوں گی سب کے ساتھ مل کے، کیونکہ ہم اپنا انالیسس کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنا انالیسس ہم سب کرتے ہیں کہ ہم ہاں میں یا نہ میں، تو ٹک کرتے جائیں کہ ہم ہاں میں کتنے اور نہ میں کتنے ہیں، تو میں بھی اپنا کرتی ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو ایسے رد عمل سے روک لیتی ہوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ میں نا موافق یعنی انفیوریبل کنڈیشنز میں ناراض ہونے، بے صبری کرنے، زبان سے شکایت کرنے اور رضا کو بے چینی سے بچا لیتی ہوں۔ میں خالص نیت اور صبر کے ساتھ اللہ کی اطاعت اس طرح کرتی ہوں جیسا کہ اس نے حکم دیا ہے۔ میں اپنے نیک اعمال کو ریاکاری، شہرت کی طلب، احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے تکلیف بچا کر مکمل کرتی ہوں۔ میں صبر کے ساتھ اللہ کی نافرمانی، حرام کاموں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہوں، مصائب اور مشکلات اور مسائل کو برا نہیں سمجھتی۔ ٹھیک ہے، میں مشکلات اور مصائب کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتی، بلکہ اس کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرتی ہوں۔ میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ کر صبر اور خوشی کے ساتھ دن گزار رہی ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے فرشتوں کا ساتھ نصیب ہونے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں برکت پانے اور بڑا اور بے حساب اجر لینے اور حق کا جنت حقدار بننے کے لیے ہر معاملے میں ہر ایک کے ساتھ اور ہر جگہ صبر کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتی اور نہ ہی ایسے لوگوں سے دوستی رکھتی ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ جہاں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو، اس سے روکا جائے، میں اس مقام کو چھوڑ دیتی ہوں۔ میں صبر کی فضیلت اور اس کے اجر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے کام کو چھوڑ کر توبہ کر دیتی ہوں، اور میں گناہ کے کام کرنے کی قدرت اور موقع ہونے کے باوجود خود کو اس نافرمانی کے کام سے روک لیتی ہوں۔ میں مشکلات اور وسائل کے حل ہونے پر مثبت جملے، مثلا اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد اور توفیق سے ہوا ہے، یہ سب اللہ نے کیا ہے، اللہ سے اس کی اجر امید بولتی ہوں۔ میں ہر موقع پر صبر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مثلا لوگوں کی سخت باتوں پر، پسند کا کھانا نہ ملنے پر، علم کے حصول میں، رزق کی تنگی میں، اولاد کے نہ ہونے اور بیماری وغیرہ پر۔ میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور اجر کے ضائع ہونے سے بچنے کے لیے صبر کرتی ہوں۔ میں کسی بھی مصیبت، تکلیف اور مشکل میں ہلاکت اور تباہی مانگنے والوں لوگوں کی قصور وار قرار دینے، گریبان چاک کرنے اور اونچی آواز سے رونے اور چہرے کو پیٹنے سے مکمل طور پر بچا لیتی ہوں۔ میں تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہتی ہوں۔ میں ہر طرح کے حالات میں خود کو قلبی، قولی اور فعلی طور پر ناراضگی، ناشکری اور بے صبری سے روک کرتی ہوں۔ میں بہت مشکل، تنگ اور کھٹن حالات میں قرآن و سنت کی بیان کی گئی صبر والوں کی مثال سے اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو ایوب علیہ السلام کی مثال کو یاد کر کے صبر کرتی ہوں۔ میں دین کے معاملے میں اپنوں کی مخالفت اور برے ماحول کی وجہ سے پریشان ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کے صبر کر لیتی ہوں۔
میں اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوں تو یعقوب علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی مثال یاد کر کے صبر کرتی ہوں۔ مجھے لوگوں کی باتیں اذیت دیں تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر کے صبر کر لیتی ہوں۔ مجھے شوہر کی طرف سے پریشانی ہو تو آسیہ علیہ السلام کو یاد کر کے صبر کرتی ہوں۔ میں بیوی کی طرف سے پریشان ہوں تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو یاد کر کے صبر کر لیتا ہوں۔ میری ذات پر اگر کوئی بہتان لگاتا ہے تو میں یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے صبر کرتا ہوں۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے صبر کرتی ہوں۔ میری ذات پر اگر کوئی بہتان لگتا ہے تو میں یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے صبر کرتی ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جیل منظور ہے مگر میں یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ اگر مجھے فقر و فاقے کا سامنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو یاد کر کے صبر کر لیتی ہوں۔ میں ایمان کی افضل حالت صبر اور نرمی کو اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعائیں مانگتی ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔